अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। सैटरडे का दिन है। हर दफ़ा जब मैं थर्सडे को शो शुरू करती हूँ तो मुझे लगता है कि अच्छा आज शो है, कल है, और फिर सैटरडे आ जाता है और फिर 4 दिन की छुट्टी हो जाती है। सो इसमें आप लोगों की शमूलियत जो है शो में वो 4 चांद लगाती है। इसलिए कॉल करें 051-8094-521 पे लाइव कॉल कर सकते हैं माफ़ कीजिएगा। उसके अलावा जो मिशी खान ऑफिशियल है इंस्टाग्राम पे उसको ज्वाइन कर लें। मिशी खान ऑफिशियली यूट्यूब पे है, मिशी खान ऑफिशियली टिकटॉक पे है, खान मिशी 77 है ऑन स्नैपचैट, और मिशी खान @मौली जो है वो है ट्विटर पे। उसके अलावा आप हमारे जो है वेबसाइट पे जा सकते हैं www.kay2.tv टाइप करें, एंटर कर दें तो आप लाइव स्ट्रीमिंग पे मेरा शो और बाकी शोज़ भी देख सकते हैं। उसके अलावा आप जा सकते हैं यूट्यूब के ऊपर K2 TV K2 टेलीविज़न, सॉरी मैं बता देती हूँ आपको राजी, इतनी ज़्यादा चीज़ें याद रहना मुश्किल हो जाता है। वेबसाइट है www.kay2.tv। उसके अलावा फेसबुक इज़ facebook.com/K2 television और यूट्यूब इज़ youtube.com/K2 television और फेसबुक इज़ facebook.com/K2tv, सॉरी ट्विटर इज़ @K2tv। उसके अलावा आप K2 सहर मिशी खान का जो पेज है जो कि फेसबुक पे है उसको ज्वाइन कर लें। पुराने प्रोग्राम अगर आपसे मिस हो गए वो आप देख सकते हैं, और साथ साथ आप क्या कर सकते हैं उसमें अपनी कोई फरमाइश हो इनबॉक्स में, या आप कोई ऐसा काम करते हो जो बहुत ज़बरदस्त है वो लोगों तक नहीं पहुंचा, तो वो आप इनबॉक्स करें तो इंशाल्लाह कभी ऐसा हुआ तो शो में आपको इंशाल्लाह इनवाइट करेंगे। उसके अलावा आज के जो गेस्ट हैं, आज मुझे जल्दी जल्दी कुकिंग भी करनी है, काफ़ी कुछ वो कहते हैं ना फास्ट एंड द फ्यूरियस मोड में मैं सकत हूँ। आदम अमीन चौधरी साहब आज हमारे साथ होंगे, हमारे पहले गेस्ट, जो कि MD हैं APP ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स। ही इज़ अ यंग एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेसमैन, और उनसे आपकी मुलाकात करवानी है ताकि आपको पता चले कि सेलिब्रिटीज़ और जो पब्लिक फिगर्स हैं उनके अलावा भी ऐसे शोबे हैं जिनमें लोग एक्सेल कर रहे हैं, और उनसे आपकी मुलाकात जब करवाते हैं तो इस प्लेटफॉर्म से या K2 TV का कोई भी और शो उसके प्लेटफॉर्म से आप तक अवेयरनेस और आगाही होती है कि खाली जो सेलिब्रिटीज़ या पब्लिक फिगर्स या स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ जो हैं वही पाकिस्तान का नाम रोशन नहीं करनी, बल्कि और लोग भी हैं जो कि और मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहे हैं और पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामजन भी कर रहे हैं। सो इनसे मुलाकात होगी, और उसके बाद हमारे जो दूसरे गेस्ट होंगे वो हरदिल अजीज़ डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा होंगे। उनके नंबर्स नोट कर लें 0300 333 9378 और 0300 911 6681। इनसे आपने मिलना है। अगर आपने अपनी डिटेल रिपोर्ट्स देनी है तो कराची कंपनी G9 मरकज़ पैरागॉन प्लाजा में फर्स्ट फ्लोर पे बैठते हैं पीर, मंगल और बुध को दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक। और आज आपको आतिफ असलम और हदीका कियानी का खूबसूरत सा सॉन्ग सुनाएंगे, होना था प्यार। एक बड़ी फेमस मूवी थी, अब फूवी कह रही हूँ, मूवी का नाम मुझे भूल गया। लाइव कॉल करें जल्दी जल्दी, 1-2 कॉल्स लेके। फिर आज जो है अली ने इस्लामाबाद से फरमाइश की थी चिकन जालफ्रेजी और वेजिटेबल फ्राइड राइस की, तो दोनों मैंने साथ साथ बनाने। कुछ चीज़ें जो है ऑलरेडी प्री कुक्ड हैं, लेकिन तरीक़ाकार जो है वो आप आज देख लेंगे तो आपको बड़ा आसानी होगी। बजाय बाज़ार से आप अनहाइजीनिक चीज़ें लें तो इससे बेहतर है कि आप जो है घर में बनाएं, उसमें आपका खर्च भी कम आएगा और ज़्यादा लोग उसको एंजॉय भी कर सकेंगे। सो कॉल कर सकते हैं आप 051-8094-521 पे। पहली कॉल है और नाज़रीन पहला चाय का घूंट भी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? कौन बात कर रही हैं? नादिया। नादिया किस जगह से? इस्लाम रावलपिंडी से। कैसी है नादिया? मैं आपकी बस बहुत बड़ी फाइन बहुत अच्छी लगती हैं। कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। आप सुनाएं कैसी हैं? सब खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है। दुआ में याद रखा करें, दुआओं की बहुत जरूरत। जी जी बिल्कुल, मैं दुआ में आपको याद आज कोई सवाल नहीं है, लेकिन आज के हवाले से कुछ बात करना चाहेंगी। शो कैसा लगता है आपको? मुझे शो बहुत पसंद है। थैंक यू। एक लम्हा बहुत मुश्किल से गुजारता है, कौन सा टाइम आएगा, कौन सा। मैं जब जुमेरात से कॉल कर रही हूँ, आज मिली है मुझे। ओहो,
تو آج جو میں آپ کو بنانا بتاؤں گی وہ آپ کوشش کر کے گھر میں ضرور بنائیے گا. تھینک یو سو مچ. نادیہ تھی ہمارے ساتھ. ناظرین اب میں چلتی ہوں اپنے کوکنگ کارنر کی طرف. علی نے اسلام آباد سے فرمائش کی تھی اور آئی ہوپ وہ اور ان کی فیملی, ان کی والدہ بھی دیکھ رہی ہوں گی اور فیملی بھی ان کا میرا شو جو ہے وہ بڑے شوق سے دیکھتی ہیں. تو اب چلتے ہیں اپنے کوکنگ کی طرف. میں نے پہلے سے بورڈ پہ لکھ لیا ہے چکن جالفریزی ویج یعنی ویجیٹیبل فرائیڈ رائس. علی نے اسلام آباد سے فرمائش کی تھی. سو آ جاتے ہیں اپنی ٹڑاس کر کے کوکنگ کی طرف. اوہ سوری, Michelicious dishes. آ جاتے ہیں. اچھا ناظرین آ چکے ہیں. ویجیٹیبل فرائیڈ رائس آپ نے ہمارے جو آج کا مینیو بورڈ ہے اس پہ پڑھ لیا ہوگا. اور سب سے پہلے السلام علیکم ماما, کیا حال چال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ داور بھائی جان, بابر بھائی جان, خاور بھائی جان, آپ کو بھی میرا خاص سلام. ممی بڑے شوق سے ریپیٹ میں بھی دیکھتی ہیں, مطلب ممی میری بڑی آرڈنٹ وہ ہے ویور ہے, اور داور بھائی جان بھی. وہ ممی دیکھتی ہیں تو داور بھائی جان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. سو آئی ہوپ وہ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے, اپنی صحت کا ماما خیال رکھیں, اور داور بھائی جان بھی. اور ممی کو آج میں نئی ڈش بنانا بتا رہی ہوں, حالانکہ ان سے ہی میں نے سیکھی ہیں موسٹلی ساری ڈشز, لیکن وہ بیٹھ کے دیکھ رہی ہوتی ہیں. سو ماما جی ہیز فار یو. اچھا جی اب آ جاتے ہیں ریسیپی کی طرف. اور یہ دیکھ لیں اس میں کٹنگ کیسے ہوئی ہوئی ہے, یہ بھی آپ دیکھ لیں. اور اس کے بعد ہم نے کرنا کیا کیا ہے وہ بھی بہت ایزی ہے. کٹنگ کر لیں, اور ایک آدمی میں پلیز کوکنگ نہ چھوڑا کریں, کچن میں خود بھی چلے جائیں, ان کو ہیلپ کیا کریں تھوڑا سا, سو دیٹ چیزیں جو ہے وہ ٹائم پہ ہو جائیں. ہم ایک آدمی پہ سارا بوجھ ڈال دیتے ہیں کہ بس وہی سارا کچھ کرے. کچن میں گریک فیملیز جو ہے نا, ان کی کچنز آپ دیکھا کریں, ان کی دادیاں بھی آلو کاٹ رہی ہوتی ہیں, نانیاں بھی, پوری فیملی جو ہے مل کے جو ہے وہ ایک ریچول ہوتا ہے ان کا, اور اس میں وہ سب ہیلپ کرتے ہیں کچن میں. خیر واپس آتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف اور آ جاتے ہیں. اس کو میں نے پین کو آن کر لیا. اب آپ کو بتا دوں کہ چکن جالفریزی میں آپ کو بون لیس چکن چاہیے. یہ 1 پاؤ کے قریب بون لیس چکن ہے, اس سے کم نہیں ہو سکتی. 1 پاؤ بون لیس چکن ہے, اور ساتھ میں آدھا کپ جو ہے وہ دیکھ لیں یہ شملہ مرچ جو ہے بیج کے بغیر سکوئر میں کٹی ہوئی ہے, یہ سکوئر میں ہے. اسی طرح ٹماٹر جو ہے وہ سکوئر میں کٹے ہوئے ہیں, یہ دیکھ لیں. اسی طریقے سے 3 چیزیں اس میں ڈلتی ہیں, اور پیاز جو ریگولر کھانے کا پیاز ہے وہ اس طرح سکوئر میں کٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہو گئے ہمارے جالفریزی کی چیزیں. اور اس کے اندر کٹی ہوئی لال مرچ ڈلے گی, کالی مرچ ڈلے گی, حسب ذائقہ نمک ڈلے گا, سویا ساس ڈلے گا, چلی ساس ڈلے گا, اور کیچپ ڈلے گا, اور لہسن ادرک کا پیسٹ ڈلے گا 1 ٹی اسپون. مکس کر کے اس کو اچھی طرح پہلے ہم کوک کریں گے. اور اس کے بعد یہ ہے طریقہ ایکچوئل جالفریزی کا. لیکن اگر دیسی سٹائل میں اگر فرض کریں, اور کارن فلاور ڈلے گا اس کے اندر, یہ دیکھیں کارن فلاور 2 ٹیبل سپون ڈال کے مکس کر کے اس کو تھکننگ ایجنٹ ہے یہ دیکھ لیں. اگر آپ نے یہ نہیں کرنا تو آپ اسی چکن کے اندر دہی ڈالیں, اس کے اندر لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالیں, اور اس کو تیل کے اندر اچھی طرح کوک کر لیں. اور یہ جو تینوں سبزیاں ہیں, پیاز, شملہ مرچ اور ٹماٹر, یہ ڈال دیں, تو وہ ذرا سا دیسی اس میں فیل آ جائے گی. اگر آپ نے اس طریقے سے کھانا ہے رائس کے ساتھ, اس میں ذرا گریوی زیادہ ہوگی. یہ والی میں گریوی ہوگی لیکن کارن فلاور والی. تو آ جاتے ہیں ابھی اس کو, چکن کو سب سے پہلے آپ نے آئل ڈالنا ہے, حسب ضرورت آئل ڈالیں جتنا آپ کھانا چاہیں. اگر کم تیل ہے تو کم تیل میں ذرا کھانا بنانا مشکل ہوتا ہے, لیکن ہوتا بڑا میں اس میں کوئی 1 چمچ اس طرح کا جو ہے نا کوکنگ والا, یہ والا, یہ 1 سے 1.5 چمچ جو ہے یہ اس میں میں نے آئل ڈالا ہے. اب آگ آپ نے تھوڑی تیز رکھنی ہے. اور اس کے اندر لہسن ادرک کا پیسٹ اب کیا کریں گے, بجائے اس کے علیحدہ سے جب آپ کریں گے تو اس میں بہت میس کریٹ ہوگا. تو ہم نے کیا کرنا ہے, لہسن ادرک کا پیسٹ لیا اس طرح, اور چکن کے اندر اس طرح جو پیسز ہیں کیوب فارم میں, سارے جو چیزیں ہیں وہ کیوب فارم میں. آئی ہوپ علی اور ان کی فیملی دیکھ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں کیوب فارم میں آپ نے لہسن ادرک کا پیسٹ اس میں اس طرح کر کے, بے شک 10 منٹ آپ اس کو رکھ دیں وہ ہونے کے لیے, میرینیٹ ہونے کے لیے. اور اس میں میں نے تھوڑی سی کالی مرچ ایڈ کر دی ہے. کالی مرچ اور لہسن ادرک کا پیسٹ چکن کیوبز میں ڈال کے آپ نے مکس کر لیا. اور اب جیسی تیل گرم ہوگا, بلکہ پہلے میں ڈال رہی ہوں تاکہ وہ میس نہ کریٹ ہو, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ لیا, یہ آپ نے چکن اس میں ڈال دی. اب آپ نے اس کا ڈھکن جو ہے وہ آپ نے بند کر دیا.
جیسی چکن کا یہ ڈھکن آپ بند کرتے ہیں اس میں جو پین ہے اس کے اندر موئسچر یعنی تھوڑی سی بھاپ کریٹ ہوتی ہے, اس سے چکن جو ہوتی ہے وہ بڑی سافٹ اور ٹینڈر ہوتی ہے اور جلدی کوک ہو جاتی ہے. بھاپ نکلنے نہ دیں, اس کے اوپر ڈھکن رکھ دیں. اب آ جاتے ہیں رائس کی طرف. ویجیٹیبل فرائیڈ رائس میں ڈلے گا آپ نے جو ایک کنی چاول نہیں پورے صحیح کوک کر کے رکھنے ہیں. اس میں تھوڑا سا آئل ڈال کے یہ دیکھ لیں, یہ اس طریقے سے چاول کوک ہوئے ہوئے ہیں. ایک کنی نہیں پورے صحیح, جس طرح آپ لوگ ابلے ہوئے چاول کھاتے ہیں, سفید ابلے ہوئے چاول آپ نے بنا کے اس طرح رکھ لیے. اس کے اندر ہم ڈالیں گے یہ باریک کٹی ہوئی گاجر, یہ جولین کٹی ہوئی گاجر ہے, باریک کٹی ہوئی شملہ مرچ, باریک کٹے ہوئے بند گوبھی اور باریک کٹی ہوئی ہری پیاز. یہ لیا آپ نے, دیٹس اباؤٹ اٹ. اور اس میں ہم سیزننگ کے لیے ڈالیں گے سرکہ, سویا ساس اور چلی ساس. دیٹس اٹ. جب آپ گھر میں چائنیز یا کچھ اس طرح کی چیز بناتے ہیں تو اس کا جو اس میں آپ ڈیمی گلاس پاؤڈر نہیں ڈالتے, اس میں جو ریسٹورنٹس میں آرٹیفیشل فلیورنگ ڈالتے ہیں, اور آف کورس اجینو موتو جو ہے وہ ڈلتا ہے, لیکن یہ کہ وہ کیونکہ MSG جو ہے وہ بینڈ ہے پورے دنیا میں, اس لیے اس کے ساتھ آپ سویا ساس جو ڈالیں گے اس میں نمک ہوتا ہے, لیکن دیکھ کے ڈالیے گا جو دوسرا والا نمک ہے وہ. اچھا یہ ادھر ہو رہا ہے, ادھر ہم اپنے چاول کو آپ کے سامنے میں, بلکہ میں جو چکن ہے وہ اس میں شفٹ کرتی ہوں, یہ ہم نے اس میں شفٹ کر دیتے ہیں. چکن میں اس میں شفٹ کر رہی ہوں اور چکن ادھر بن رہی ہے اور ادھر ہم رائس بنا لیتے ہیں. چکن ادھر بن جاتی ہے, اس کو ڈھکن لگا دیتے ہیں. اچھا جی, اب ہم نے کیا کرنا ہے, اس میں ہلکا سا آئل ڈالنا ہے اپنے پین میں. فلیم بہت اونچی ہو جاتی ہے, یہ بھی اونچی ہوگی. اوکے, اس میں آپ نے ڈال دیا یہ. اب آپ نے کیا کرنا ہے, اس میں سب سے پہلے ڈالنی ہے گاجریں, سب سے اینڈ میں شملہ مرچ ڈلے گی اور بند گوبھی. یہ آپ نے اس میں ڈالی, یہ دیکھ لیں. شملہ مرچ اور جو ہری پیاز ہے کیونکہ بہت جلدی سافٹ ہو جاتی ہیں, اس لیے آپ نے پہلے شروع میں نہیں ڈالنا. آپ نے یہ لیا, اس کو اچھی طرح تھوڑا سوتے کیا. مجھے لگ رہا ہے تھوڑا سا آئل کم ہے, تھوڑا سا 2 سے 3 ٹیبل سپون اس میں ہم ڈالیں گے. یہ لیا آپ نے, یہ اس کو آپ نے تیز بھانپ کہہ رہی ہوں اس میں رکھا, اور اس میں ڈالتے ہیں. اوکے, چمچ میں یہ والا استعمال کرتی ہوں چاولوں کے لیے. یہ دیکھ لیں, تیز آپ نے اس کو تیز آنچ کر دی, تاکہ جو بھی سبزیاں یا اس ٹائپ کی سٹر فرائی ہوتا ہے تو وہ ذرا تیز آنچ پہ ہوتا ہے. اسی کے ساتھ میں اس میں کالی مرچ تھوڑی ایڈ کر لوں گی. اب مزہ بھی دینا ہے اپنے چاولوں کو. کٹی ہوئی لال مرچ ایڈ کر لوں گی, آدھا ٹی اسپون کے قریب, اور نمک ہم اس میں شامل کر لیں گے حسب ذائقہ, آدھا ٹی اسپون, کیونکہ چاول اب اس میں ڈلیں گے تو اس لیے تھوڑا سا ہمیں. جیسے یہ ہلکا کوک ہو جائے نا, زیادہ کوک نہیں کرنا آپ نے اس کو, تو اس میں اب میں تھوڑی سی سیزننگ ڈالیں گے. اس میں ڈالوں گی میں یہ سویا ساس, بسم اللہ الرحمن الرحیم, 1 سے 2 ٹیبل سپون. اس سے ذرا چٹپٹا مزے کا بنے گا. اور اس کے اندر اب میں شامل کر رہی ہوں یہ چلی ساس, 2 سے 3 ٹیبل سپون. اگر آپ کو مرچیں نہیں پسند ہیں تو 1 ٹیبل سپون کریں. اور سرکہ 1 سے 2 ٹی اسپون کے قریب. اب آپ نے لیا, اس کو ادھر شفٹ کرتے ہیں, اس کو ادھر شفٹ کرتے ہیں. اوکے, اب یہ تھوڑا کوک ہو رہا ہے, اس میں ہم نے پھر چاول شامل کر دینے. اچھا, میں آپ کو بتا دوں کہ 1 عدد لیموں کا رس بھی جائے گا جو چکن کوک ہو رہی ہے اس میں 1 عدد لیموں کا رس جو ہے یہ ہم نے ڈال دیا. اور لیموں بھی آپ نے ساتھ ہی ڈال دیا, کیونکہ لیموں کی سکن جو ہے وہ بڑی زبردست ہوتی ہے کھانے میں بھی. یہ ہم نے ڈال دیا. یہ ہو گیا. اب آپ نے آنچ ہلکی کر دی تھوڑی سی. اس کے اندر اب میں ڈال رہی ہوں چاول, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں ہم چاول شامل کر دیں گے. چیزیں آپ کی پہلے سے بنی ہوئی ہوں گی نا تو آپ کو دقت نہیں ہوگی. ابھی آپ کو لگ رہا ہے بڑا آسان ہے, لیکن ظاہر ہے جب آپ چیزیں کاٹیں گے تو اس میں یہ ہو گیا, یہ آپ نے لیا. اور اب میں اس میں ہرا پیاز اور جو شملہ مرچ ہے
وہ اب ہم اس میں شامل کر دیں گے. ہری پیاز اور شملہ مرچ اب آپ نے چاولوں میں شامل کر دی. یہ دیکھ لیں. چکن کو بھی دیکھ لیتی ہوں جب تک یہ اس کو آنچ ہلکی کر دیتے ہیں, اور چکن کو آپ دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیں چکن بھی جب آپ نے ڈھکی بھی ہوگی نا چکن, تو یہ دیکھیں چکن کا اپنا پانی بھی ہوتا ہے جو کہ بڑا جوسی کر دیتا ہے چکن کو. یہ جو لیمو ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا کرش بھی کر لیں. یہ دیکھ لیں اس کا فلیور بہت اچھا آئے گا جالفریزی میں. اوکے یہ ہوا. اب ہم نے اس کو آگ بھی لگ رہی ہے. اب آپ نے اس میں ڈالنا ہے کٹی ہوئی لال مرچ, جو ہے آپشنل ہے, ڈالنا چاہیں ورنہ نہ ڈالنا چاہیں تو کوئی بات نہیں. آدھا ٹی اسپون یہ ڈال رہی ہوں میں اس میں. تھوڑی سی اور کالی مرچ ڈالتے ہیں, حسب ذائقہ نمک ڈالیں گے تھوڑا سا, اور اب اس میں ڈالیں گے سویا ساس 1 ٹیبل اسپون, اور 1 ٹیبل اسپون ہی چلی ساس جائے گا اس میں. یہ ادھر پڑا ہوا ہے سوری. یہ ہم ڈالتے ہیں 1 ٹیبل اسپون چلی ساس, اور ساتھ میں آدھا ٹی اسپون کے برابر سرکہ, آدھا یہ, اور 1 پنچ برابر اس میں چینی جائے گی. یعنی پنچ برابر کیا مطلب ہے, ایک کوارٹر ٹی اسپون چینی کا. یہ آپ نے لے کے, شکر اگر آپ براؤن شوگر یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. اس سے تھوڑا سا سویٹ اینڈ ساور فلیور اس کا آ جائے گا جالفریزی کا, جو کہ اور زیادہ مزہ کرے گا. اب آپ نے یہ کیا, اس کو اچھی طرح کوک کیا. یہ دیکھ لیں جب چھوٹے چھوٹے پیس ہوتے ہیں چکن کے تو وہ بہت جلدی بن جاتے ہیں. یہ ہوا. اب آپ نے اس میں ڈال دیا آدھا کپ کے برابر اس میں ساس ڈال دیا. یہ آدھا کپ کے برابر ساس, اور اب میں تھوڑا سا ٹیسٹ کر لیتی ہوں اس کو کہ اس کی کیا صورتحال ہے ٹیسٹنگ کے بعد. ناظرین, اوہ واہ واہ واہ, لولی ہو گیا, لولی. سویٹ اینڈ ساور کا بہت زبردست اس میں فلیور آیا ہے. یہ آپ نے لیا. اب آپ نے اس کو یکجان کر لیا. اب تھوڑا سا ہلکی آنچ کرتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا کوک ہونے دیتے ہیں, سو دیٹ اس کی جو ایک چکن کی ایک فلیور ہے وہ زبردست سا ہو جائے. اب ہم نے آگے چاولوں کی طرف. یہ آگے آپ کے ویجیٹیبل فرائیڈ رائس از ریڈی, کیونکہ یہ آلریڈی پری کوکڈ ہے. اور یہ دیکھیں اس کو آپ نے ہلکا سا مکس کیا. مجھے لگ رہا ہے تھوڑا سا آئل, اگر آپ کو لگے کہ تھوڑا سا ڈرائی ہے تو 1 ٹی اسپون اوپر سے ہلکا سا ڈریزل کر دیں, ٹی اسپون کے برابر. یہ آپ نے ڈریزل کیا. ناظرین ٹائم شارٹ ہو رہا ہے, بس میں کر رہی ہوں جلدی جلدی سے. اس سے جلدی ناظرین شیطان ہی آ سکتا ہے پیچھے. جلدی کا کام شیطان کا کام, لیکن میں شیطان کو ہمیشہ سائڈ پہ پھینک دیتی ہوں. کہتی چلو ادھر سے نکل جاؤ, ادھر تمہاری دال نہیں گلے گی. شیطان کو ناظرین بتا دیا کریں کہ ادھر تمہاری دال نہیں گلے گی, کہیں اور جاؤ, کہ کمزور لوگوں کے پاس جاؤ جن کو تمہاری بات سمجھ آئے گی. ہم کو تو نہیں آتا. یہ لے بسم اللہ الرحمن الرحیم چیک کرتی ہوں. اوہ تھوڑا سا اور اس میں چلی ساس اگر آ جائے نا تو مزہ آ جائے. واہ لولی. چلی ساس تھوڑا سا پھیکا ہے تو اس میں ڈال رہی ہوں سویا ساس. 1 سے 1.5 ٹی اسپون ہم اس میں ڈالیں گے سویا ساس. ان کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. میں جذباتی ہو جاتی ہوں جب بھی ساسز میرے سامنے آتے ہیں تو. اب ہم اس کو مکس کر لیں گے. یہ مکس کر لیا. یہ دیکھیں یہ ہماری جو ریسیپی ہے یہ ریڈی ہے. 5 سیکنڈ آپ نے یہ جو چولہا ہے اس کو بند کرنا ہے, اور اس کی ہیٹ جو ہے نا اس کے اندر ہی دبا دیں نکالنے سے پہلے, تاکہ جو تھوڑی بہت کسر ہوتی ہے وہ اس سے ٹھیک ہو جاتی ہے. ادھر آ جاتے ہیں. یہ آگے ناظرین یہ دیکھیں آپ کو ویسے اس میں کارن فلاور ڈالنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ پانی ایڈ کریں گے پھر آپ کارن فلاور ڈال سکتے ہیں. اب اس میں ہم یہ سبزیاں شامل, اس میں تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سائڈ سے آپ نے ایڈ کیا 1 کپ کے برابر, تاکہ ایک تو زیادہ بھی ہو جائے گا,
دکھنے میں بھی زیادہ لگے گا. اور یہ دیکھیں اب اس کے اندر چکن بنے گی 5 سے 6 منٹ تک. جیسی پہلا معاف کیجیے گا بوائل آئے گا, اس کے بعد آپ نے اس کے اندر جو کارن فلاور ہے اس کو میں آپ کے سامنے ابھی کر لیتی ہوں. 5 سیکنڈ میں ہو جائے گا کارن فلاور, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم چلے جائیں گے بریک پہ. 2 ٹیبل سپون لینے کارن فلاور کے, اور یہ سبزیاں اندر رکھ لیتے ہیں, اور یہ تھوڑا سا اس میں ڈال دیتے ہیں. یہ سوس میں نے تھوڑا سا اور ایڈ کر دیا. اچھا جی, اب اس کے اندر ہم نے اس کو مکس کیا. اور کبھی بھی آپ نے کارن فلاور ایڈ کرنا ہو نا تو جلتی ہوئی جگہ پہ نہیں, اپنے سائڈ پہ رکھنا ہے, اور تاکہ اس میں پھر گٹلیاں نہیں بنتی. اب آپ دیکھیں اس میں بوائل آ رہا ہے, دیکھیں ذرا, یہ دیکھیں بوائل آ رہا ہے اس میں. اب ہم نے یہ کارن فلاور کو اچھی طرح آپ نے ڈیزالو کر لیا. اب ڈیزالو کرنے کے بعد آپ نے اس کو ایک وسکر لے لیں جو کہ انڈا پھینٹنے والا ہوتا ہے. یہ وسکر لیا آپ نے, اور اس کو آپ نے مکس کرتے جائیں. یہ دیکھیں اچھی طرح آپ نے مکس کرتے جائیں اس کو, مکس 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 مکس. اور اگر آپ کو لگے کہ اس کو اور آپ نے تھک کرنا ہے تو آپ نے 1 ٹیبل سپون اور لے لیا. مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے عظیم جلدی میں یہی ہوتا ہے, میں نے تھوڑا یہ اب صحیح آئے گا. اب اس کا جو ٹیکسچر ہے وہ بہت ہی اسموتھ اور اچھا آئے گا. یہ دیکھ لیں, آپ کے اوپر دیکھیں جتنے کوکنگ کرتے ہیں ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ کدھر وہ غلط. یہ دیکھیں اب آہستہ آہستہ یہ تھک ہو رہا ہے. اب آپ نے اس کو اور تھوڑا سا کرنا ہے تو آپ نے تھوڑا سا 1 ٹی اسپون اور لیا. یہ جیسے ہی بوائل ہوگا اب آپ نے ہلکی آنچ کر دی, اس کی ہلکی آنچ کر دیں اس کو, اور یہ ہلکا سا تھوڑا کوک ہوگا. اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے, یہ جو پیاز ٹماٹر اور شملہ مرچ کی کیوبز کٹی ہوئی ہیں یہ اس میں ڈال دیں گے. اور اس کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا ہیٹ پہ رکھنا ہے, اور اس کے بعد والا آپ کا جو ہے ڈش جو ہے کمپلیٹ ہو گئی. تو آج کی جو ریسیپی تھی, آئی ہوپ علی جو ہیں اور ان کی فیملی وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے آسانی سے آپ کے سامنے میں نے چکن جالفریزی اور ساتھ میں ویجیٹیبل فرائیڈ رائس جو ہے وہ بنا دی ہے. میں ویجیٹیبل فرائیڈ رائس اس میں نکال لیتی ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کتنے مزے کی ہے. زبردست. ادھر آ جاتے ہیں, مائی ویج فرائیڈ رائس بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کمپلیٹ ہے. اور وہ والی بھی ڈش جو ہے وہ 5 سے 6 منٹ میں انشاءاللہ 2 سے 3 منٹ میں بن جائے گی. اس کو تھوڑا سا تیز کر لیتے ہیں آگ کو. یہ ہماری ہوگی ویجیٹیبل فرائیڈ رائس. یہ دیکھیں اور اس کو آپ کھائیں مزے لے کے, یا آپ ایون پکنک پہ لے کے جا سکتے ہیں بنا کے. کل سنڈے ہے تو میں نے آپ کو آپشن دے دی ہے, بجائے بریانی آپ لے کے جائیں آپ ویجیٹیبل فرائیڈ رائس اور ساتھ میں یہ چکن جالفریزی. تھوڑی سی گریوی والا جو ہے آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے جتنی گریوی رکھنی ہے. میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا, باقی اب آپ کی انوویشن ہے کچن میں کہ آپ اس کو کس طریقے سے کرتے ہیں. یہ ہو گئی ہماری آج کی ریسیپی. یہ ہری پیاز تھوڑی سی لے کے ہم نے اس کے اوپر رکھ دی. یہ پہلی ڈش ہو گئی. اور اب جو آ جاتے ہیں اس کے اوپر, یہ بھی آلموسٹ کوکڈ ہے. یہ دیکھیں آپ, اب اس میں آپ نے کارن فلاور ڈالا, یہ اس طرح کی اس کی لک آ گئی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ نے کیا کیا, 5 سیکنڈ کے لیے یہ آپ نے پیاز ڈالے کیوبز والے, یہ ٹماٹر اور یہ کیوب میں کٹے ہوئے شملہ مرچ ڈالے, اور یہ ہماری یہ والی ڈش بھی کیونکہ بہت چھوٹی چھوٹی چکن تھی تو دس از آلریڈی کوکڈ. یہ دیکھیں یہ آپ نے اس کو تھوڑا سا فولڈ کیا اس طریقے سے, اور ہماری چکن جالفریزی, یہ میں نے غلط چمچ لے لیا استعمال کر لیا. 5 سیکنڈ اس کو صرف کور کروں گی میں, 10 سیکنڈ تک. دیٹس اٹ. آپ نے آنچ بند کر دی, اور ناظرین اوہو زبردست زبردست ہو گیا. یہ رکھتے ہیں, اور آئی ہوپ آپ کو آج کی ریسیپی جو ہے پسند آئی. رات میں ریپیٹ میں آپ 10:30 بجے ریسیپی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. ونس اگین سیکنڈ, یہ ہو گیا. اور اب ہم یہ چکن جالفریزی جو ہے یہ میں نکال رہی ہوں اس میں. یہ دیکھیں
یہ ہو گئی. اب آپ نے اس کو تھوڑی سیٹنگ کرنی ہے. مجھے اگر 2 منٹ مل جائے تو. یہ ہم نے اس کی سیٹنگ کر دی. یہ ہماری آج کی ریسیپی مزیدار سی ریڈی. اینڈ آئی ہوپ آپ کو یہ پسند آئے گی. جب آپ بنائیں گے تو اگلے ہفتے مجھے ضرور کال کر کے بتانا کہ کس کس نے بنائی اور آپ کو کیسی لگی. اب میں کھاتی ہوں ذرا ایک ادھر چکن. مجھے ٹو گڈ ہے. تھوڑا سا اس کو کلین کر لیتے ہیں اور اب آپ اس کا کلوز دیکھ سکتے ہیں. زبردست سا یہ دیکھ لیں. اس کا یہ بن گئی ہے چکن جالفریزی اینڈ ویجیٹیبل فرائیڈ رائس. علی نے فرمائش کی تھی فرام کہاں سے؟ اسلام آباد سے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. اب ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک کوئک سے بریک پہ. بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے آدم امین چودھری صاحب جو کہ ایم ڈی معاف کیجیے گا ایم ڈی ہیں اے پی پی آل پاکستان پروجیکٹس. ینگ انٹرپرینور بزنس مین ہیں. ان سے آپ کی ملاقات کراؤں گی. لیتے ہیں کوئک سا کمرشل بریک. جی ناظرین خوش آمدید. بریک پہ گئے تھے, بریک سے واپس آ گئے. بریک سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آج آپ کی ملاقات میں ایک بہت ہی زبردست ینگ انٹرپرینور اور بزنس مین سے کرواؤں گی جن کی وجہ سے ابھی ایک بہت ہی زبردست ان کے جو پروجیکٹ ہے وہ شروع ہونے والا ہے. آپ سب جتنے دیکھنے والے ہیں وہ ان کو فالو بھی کر سکتے ہیں. اور ایم ڈی ہے, مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں ایپ ویسے کہنے میں ایپ ہے لیکن اے پی پی جتنے لوگ اگر سمجھنا چاہیں آل پاکستان پروجیکٹس. اور ان سے آپ کی ملاقات کرواتی ہوں. آدم امین چودھری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کیسے ہیں؟ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے. Good to have you on the show. Feel very blessed, to be early in the morning. Early in the morning. لوگوں تک میسج رائٹ پہنچے. زبردست. اچھا آپ کے ایک تو آپ ینگ بزنس مین اور ساتھ میں آل پاکستان جو پروجیکٹس ہیں ان کے آپ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں. سچ اے ینگ ایج. تو سب سے پہلے جتنے دیکھنے والے ہیں ان کو یہ ضرور بتائیں کہ ایپ یعنی اے پی پی کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں آل پاکستان پروجیکٹس ایک ایسا ملٹی اپرچونیٹی پروجیکٹ ہے, پلیٹ فارم ہے جس پہ لوگوں کو ایسی اپرچونیٹیز دی جائیں گی جو پاکستان میں شاید پہلے دی گئی بٹ ناٹ ان اے رائٹ ڈائریکشن, ناٹ ان اے رائٹ مینر. اب اس کو ہم ایک اچھے طریقے سے اس طرح لائے ہیں کہ ہر انسان جو کسی چیز سے بھی فائدہ لینا چاہتا ہے, بہت ساری مائیں بہنیں ہیں, بھائی ہیں جو باہر کی دنیا کو دیکھ کے چاہتے ہیں کچھ کریں, ہم وہ چیزیں ان کے پاس لانا چاہتے ہیں. ہم لندن سے ہوں خود اوریجنلی, تو میں دیکھتا ہوں ہمارے ینگ انٹرپرینورز یہاں ینگ ٹیلنٹ جو ہے وہ باہر جاتا ہے صرف ارننگ کے لیے. اگر ہم ارننگ کی اپرچونیٹیز یہاں پہ پیدا کریں تو ہمارا ٹیلنٹ یہاں پہ یوز ہو سکتا ہے. تو آل پاکستان پروجیکٹس ایک انویسٹمنٹ پلیٹ فارم ہے, ناٹ اونلی انویسٹمنٹ پلیٹ فارم بٹ ملٹیپل اپرچونیٹیز پلیٹ فارم ہے. ہم کچھ ایسی چیزیں لا رہے ہیں, ہمارے ملٹیپل پروجیکٹس ہیں جس کے اندر ہم لوگ یہ کرتے ہیں, مطلب پراپرٹی کا بھی کر رہے ہیں, ریسٹورانٹس کر رہے ہیں, آن لائن مارکیٹنگ کے لیے کر رہے ہیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, مطلب ہر وہ اپرچونیٹی وچ کین بینیفٹ آور کنٹری. تو یہ اے پی پی کا یعنی ایپ جو ہے, جی آل پاکستان پروجیکٹس ایکچوئل جو پروننسیشن ہے وہ ایپ ہے. تو اس میں جو لوگ کس طریقے سے انویسٹ کر سکتے ہیں اور ان کو کیا اس سے بینیفٹس حاصل ہو سکتے ہیں؟ ہم لوگ پاکستان کی واحد الحمدللہ سے کمپنی پلیٹ فارم ہے جس کے اندر ہم لوگ انویسٹمنٹ لیگلی اینڈ شرعی طور پہ کروا سکتے ہیں. ہم نے اپنے فتوا بھی لیے ہیں, ہم نے قانونی لحاظ سے بھی پورے, ہماری ایک لیگل ٹیم ہے جو کرتی ہے. بہت ساری پلیٹ فارمز پاکستان میں کام کرتے ہیں لیکن اکارڈنگ ٹو لا نہیں کرتے. سو وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو دا بیسٹ تھنگ ان دا بیسٹ پاسبل وے. لوگ انویسٹمنٹ بینک کے تھرو کرتے ہیں, ہم ان کو بینک کے تھرو ہی بینکنگ چینل سے, کوئی بھی no other channel is used, مطلب کوئی ڈیجیٹل کرنسی ایسا ویسا نہیں ہے, ڈائریکٹ انٹو پاکستانی بینکس اینڈ دین فرام پاکستانی بینکس دے گیٹ withdrawal. اچھا, دس از دیٹ تھنگ وی ڈو کانٹریکٹ ود دیم. ہم لوگ کے ساتھ کانٹریکٹ کرتے ہیں اور اس کانٹریکٹ کے تحت ان لوگوں کو جو بھی ٹرمس ہم ایگری کرتے ہیں ہم لوگوں کو گارنٹی بھی دیتے ہیں. وی آر دا اونلی پلیٹ فارم جو لوگوں کو انویسٹمنٹ پہ ان کی گارنٹی بھی دیتے ہیں. اوکے جی, بیسکلی فزیکل پوزیشنز گارنٹی کی دیتے ہیں ان ڈفرنٹ فارمس اکارڈنگ ٹو کلائنٹس. بیسکلی میں نے ایک چیز ہمیشہ سیکھی ہے کہ کلائنٹ از آلویز رائٹ. یو ہیو ٹو میک شیور کہ کلائنٹ سیٹسفائڈ ہے آپ کا جو آپ کے ساتھ ہے, دین یو آر گڈ. زبردست. اچھا مجھے ایک چیز بتایا نا, اب انویسٹمنٹ اور اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ لوگوں, اب اس میں کس ٹائپ کے لوگ جو ہے وہ آپ کے جو پروجیکٹ ہے اس میں آ سکتے ہیں اور
کس ٹائپ کی انویسٹمنٹ وہ کریں گے تو ان کو بینیفٹس ملیں گے؟ دیکھیے ہمارا پلیٹ فارم ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں آپ کو پیسے کی ضرورت، پیسے نہ ہوتے ہوئے بھی آپ انوالو ہو سکتے ہیں. اچھا انوالو ہو سکتے ہیں، انوالو ہو سکتے ہیں اینڈ ونس جب آپ کو اپنے بونسز کمیشنز آئیں دین یو کین انویسٹ. اوکے. اٹ کوڈ بی اینی ون. میرے پاس ایسے بھی نوجوان ہیں جو میں بھی 6 مہینے پہلے جوس کی دکان پہ کام کرتے تھے، الحمدللہ آج وہ ہونڈا سیوک پہ آفس میں آتے ہیں لٹرلی الحمدللہ سے. اتنی سکسیس اسٹوریز. میرا مقصد بیسیکلی صرف پیسہ دینا نہیں بلکہ لائف کو بیٹر کرنا ہے. ایک ایسی دیکھیے پاکستان بیٹر اسٹینڈرڈ آف لائف. بیٹر اسٹینڈرڈ آف لائف. پاکستان میں پاور ہے، ٹیلنٹ کوٹ کے پڑا ہے، پیسہ ہے، پاور ہے، صرف رائٹ ڈائریکشن نہیں ہے. ڈائریکشن نہیں ہے، اور یہ کہ وہ انتھوزیازم اور جو موٹیویشن ہے وہ ایگزیکٹلی. بہت سارے لوگ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو رائٹ ڈائریکشن نہیں ملی. تو انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ ہم اپنے پاکستان کے لیے کچھ کریں. اوکے. اچھا ایپ کے یعنی اے پی پی جو آپ کی پروجیکٹ اس کا پورے پروجیکٹ کا نام ہے آل پاکستان پروجیکٹ، اس میں ابھی کون کون سے ابھی رننگ پروجیکٹس ہیں؟ ابھی آلریڈی جو رن کر رہے ہیں ہم لوگ ریل اسٹیٹ کر رہے ہیں، ریسٹورینٹس کر رہے ہیں. ریئل اسٹیٹ؟ جی ریئل اسٹیٹ میں ہم لوگ پراپرٹیز ملٹیپل جگہوں پہ، صرف مطلب پنجاب میں کے پی کے میں نہیں بلکہ ہر جگہ پہ. ہمارا بہت جلدی انشاءاللہ تعالیٰ بلوچستان کے اندر کوئٹہ کے اندر اسٹارٹ ہونے والا ہے. اچھا. جی جی انشاءاللہ. تو جتنے کوئٹہ کے ہمارے ویورز ہیں آپ لوگ بھی جو ہے اس میں انوالو ہوں، کیونکہ واقعی میں آج کل ڈائریکشن نہیں ہے، مہنگائی بھی ہے، پیپل وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ. پیپل وانٹ بیسیکلی ہر کسی کے پاس خواہش ہے کچھ کرنے کے لیے لیکن ان کو رائٹ پلیٹ فارم ابھی تک نہیں ملا. انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں آپ جیسے پلیٹ فارم کا نام دیکھ سکتے ہیں آل پاکستان پروجیکٹس. مجھے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ آل پاکستان کیا انٹرنیشنلی نہیں کریں گے؟ میں نے کہا کہ 24-25 کروڑ عوام اپنی ہے، اگر ہم اسی کو سرو کر لیں تو بہت ہے. بہت ہے. اچھا آپ نے کوئٹہ کا بتا رہے تھے، سوری کوئٹہ میں کہاں کہاں؟ کوئٹہ کے اندر، کوئٹہ سٹی کے اندر ہے، مین سٹی کے اندر ہے، اور ملٹیپل ڈفرینٹ جگہوں پہ ہے. ابھی ڈسکلوز اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جو چیز اپنے ہاتھ میں پوری طرح ہو ہم ہوا میں اعلان نہیں کریں، ایکچوئل میں فزیکلی ہو. پھر لوگوں کو باقاعدہ ہم ویو کراتے ہیں، شو کراتے ہیں کہ یہ جگہ ہے آپ وزٹ کر سکتے ہیں. ہم وہ چیز کرتے ہیں. سوری کراچی کے اندر بھی ہمارے پاس الحمدللہ ہے، ہم نے ابھی ریسنٹلی پرچیز کیا ہے کچھ اچھا. وہاں پہ ہم لوگ ٹاورز بھی کھڑے کرنے لگے ہیں، گھر بھی سستے گھر بیسیکلی سستے گھر بھی کرنے لگے. دیکھیں ہمارے اس پلیٹ فارم میں صرف پیسہ بنا کے نہیں، جیسے کہا ہے کہ آلریڈی ہم نے ایک لائف اسٹینڈرڈ لوگوں کو بیٹر کرنا ہے، تو ہم نے اس میں لوگوں کو اچھے پلیٹ فارم کے تھرو اچھی سستی گاڑیاں بھی دلوا رہے ہیں، ڈفرینٹ طریقوں سے گھر دلوا رہے ہیں. ہمارے جو اپنے پروجیکٹس ابھی تک رن کر رہے ہیں جیسے میں نے کہا ریل اسٹیٹ ہے، ریسٹورینٹس ہیں، کار رینٹلس ہیں، کار ہم لوگ دیتے بھی ہیں، بائی بھی کرتے ہیں ہم سے لوگ. ماربل اینڈ گرینائٹ کے الحمدللہ سے ہم نے اپنے لیز لی ہیں، اپنی فیکٹری اسٹارٹ کی ہیں. ہمارا اپنا موٹر بائک آ رہا ہے ایپ موٹرز کے نام سے انشاءاللہ. ایپ موٹرز. اچھا اوکے. ہمارے پروجیکٹس کی جو لسٹ ہے اوور آل ود ان نیکسٹ 2 ایئرز وہ 200+ پروجیکٹس کی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ یہ ڈیلیور کریں گے. اچھا آپ کو میں آدم بول رہا ہوں، جی جی یو کے میں آپ کو ایڈم بولتے ہیں. جی ایسے ہی بالکل ایسے ہی. آدم یہ بتائیں، ایک تو تھوڑا سا اگر آپ کی والیوم تھوڑا سا بڑھائیں گے کیونکہ لوگوں کو تھوڑا سننے میں اگر ایشو ہو، سوری ٹو سافٹ اسپوکن، بٹ یہ کہ تھوڑا سا مائک سے ذرا بات جائے گی. تو اچھا آپ بتا رہے تھے کہ اب اس کا آپ کے اس کے پروجیکٹ میں حصہ لینے، جیسے آپ نے کہا نا ابھی جوس والا جو تھا وہ آپ کے اس پہ آیا تو ہی از ارننگ ویل الحمدللہ. تو کرائٹیریا کیا ہے؟ خواتین بھی دیکھ رہی ہیں کوئٹہ میں اور آپ کہہ رہے ہیں کراچی میں بھی. یہ پروجیکٹ جو ہے یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے لائک آئی سیڈ کہ کوئی بھی بہن بھائی کوئی بھی اس میں کدھر آئے، مطلب آفس آئے یا آن لائن؟ ہماری ویب سائٹ ہے، ہماری اپنی ویب سائٹ ہے، اس کے تھرو کر سکتے ہیں. ہمارے جو لوگ ہمارے ڈسٹریبیوٹرز ہوتے ہیں انٹل ناؤ ہم نے 9 ماہ میں 24,000+ لوگوں کو آلریڈی سرو کر رہے ہیں اور وہ ڈے بائی ڈے نمبر گرو کر رہا ہے الحمدللہ سے. 24,000+ لوگ ہیں 9 ماہ میں اور یہ لوگ مستفید ہیں، ہماری بہت ساری چیزوں سے فائدہ لے رہے ہیں اور وہی لوگ کنٹینیو. لیٹس سے اگر آپ کو ایک اچھا اپرچونیٹی ملی ہے آپ نیکسٹ کو بتاتے ہیں اور ان لوگوں کو انٹروڈیوس کرانے کا بھی آپ کو بینیفٹ ہوتا ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اگر خود کما رہے ہیں کائنڈ آف اے کمیشن بیسیکلی ان اے وے کہ اٹس بلینز آف ڈالر انڈسٹری رائٹ. نیٹ مارکیٹنگ $1 billion کی انڈسٹری ہے. ہم نے اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کیا ہے تاکہ لوگوں تک پہنچ سکے. لوگ ویب سائٹ پہ بھی جاتے ہیں، ہمارے آفیسز ہیں اسلام آباد میں ہے، کراچی میں ہے، پشاور میں ہے، ابھی ہم نے کوئٹہ میں سٹارٹ کیا ہے، چلاس میں ہے، چلاس میں بھی ناظرین، گلگت بلتستان میں بھی، گلگت بلتستان میں بھی ہے. اور مطلب انشاءاللہ ہمارا ایم ہے کہ ہم ہر شہر تک آفس انشاءاللہ بنائیں، فزیکلی بیٹھے. ہم صرف آن لائن کمپنی نہیں ہے، ہم ایکچوئل میں فزیکل کمپنی. آن لائن میں صرف ہمارے ویب سائٹ اکاؤنٹس ہیں تاکہ ہو پیسہ، تاکہ لوگ کانٹیکٹ کریں، تاکہ کانٹیکٹ میں رہیں.
ٹائم کے ساتھ آپ کو چیزیں کرنی پڑتی ہیں, ہر بندہ آفس نہیں آ سکتا, ایسی بہنیں میں بھی وہ نہیں پہنچ سکتی, تو ان کے لیے ہم نے ایزی کیا ہے, آن لائن ٹرانزیکشن کریں, موبائل کے تھرو کریں, لوگوں کے تھرو کریں, مطلب اسمارٹ فون ہے تو آپ کو کچھ بھی اس پہ ہماری ویب سائٹ پہ آپ یوز کر سکتے ہیں. اچھا, اس میں وہ بھی خواتین آ جاتی ہیں جو ہوم بیسڈ بزنس کرتی ہیں؟ ہمارے پاس ماشاء اللہ سے بہت ساری ایسی مائیں بہنیں ہیں جو آلریڈی کر رہی ہیں. اچھا, آپ مجھے بتائیں ویب سائٹ, تاکہ جتنے پورے پاکستان میں جہاں بھی شو دیکھا جا رہا ہے وہ لوگ کانٹیکٹ آپ سے کریں. اس کا www.allpakistanprojects.com کے نام سے ہے, ٹھیک ہے, پورا آل پاکستان پروجیکٹ آئے گا, project.com پورا ہے اس میں, all pakistan projects.com ہے, اور اس پہ جا کے وہ پوری انفارمیشن لے سکتے ہیں. وہاں پہ کانٹیکٹ بھی ہیں بہت سارے جو ہمارے بھائی بہن اس چیز کو ویو کر رہے ہیں. ان سے یہ کہیں گے کہ اگر کسی کو بھی کسی کے تھرو جانتے ہیں جو آلریڈی انوالوڈ ہے, الحمدللہ ہمارا نیٹورک پورے پاکستان میں اس وقت, مطلب جہاں پہ بھی جا رہے ہیں لوگ ہیں, تو اگر کسی کو بھی انوالو جانتے ہیں وہ اس سے رائٹ انفارمیشن لے سکتے ہیں. ادروائز بیریا فیز 7 میں ہمارا ہیڈ آفس ہے جہاں پہ میں خود بھی اویلیبل ہوتا ہوں, تو وہاں پہ بھی لوگ آ سکتے ہیں فار بیٹر انفارمیشن. اوکے, لولی. ناظرین, www.allpakistanprojects.com پہ آپ چلے جائیں. خواتین, لڑکے, لڑکیاں جو بھی کچھ کمانا چاہتے ہیں, اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں, اپنی بزنس کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں, تو وہ ان سے کانٹیکٹ کریں. پورے پاکستان میں ان کے جو ہے وہ آفیسز موجود ہے, فزیکل آفیسز. بالکل, جی جی, ٹھیک ہے. اب میں ایڈم بولوں کہ آدم بولوں؟ آپ جو بھی بلائیں, آپ کچھ بھی بلا سکتے ہیں. آدم, ہم ایک چھوٹی سی کوئک سی بریک پہ جا رہے ہیں کمرشل. میں چاہوں گی کہ آپ اپنے کیمرے میں بریک پہ چلے جائیں. جی شیور. آپ کہیں کہ میں بریک پہ چلتے ہیں. بریک پہ چلتے ہیں انشاءاللہ. سی گائز. ویلکم بیک. ہم لوگ آ چکے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آدم امین چودھری صاحب, جو کہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں ایپ یعنی آل پاکستان پروجیکٹس. اور اس کی ڈیٹیلز ابھی آپ کو میں نے بتائیں کہ آپ کچھ بھی گھر میں کام شام کرتے ہیں, چھوٹا بزنس, بڑا بزنس, آپ کو پلیٹ فارم نہیں مل رہا, تو آل پاکستان جو پروجیکٹس ہے اس کے ویب سائٹ پہ چلے جائیں, www.allpakistanprojects.com. آپ انہیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کسی بھی پاکستان کے شہر میں. اچھا, اب مجھے بتائیں کہ 24,000 لوگ ہیں آپ کے پروجیکٹ میں, تو اس میں آپ ان کو جس طرح فرض کریں ایک ہوم بیسڈ لیڈی ہیں جو کہ گھر میں کچھ دستکاری کرتی ہیں, ان کو کیا سپورٹ ملے گی آپ سے؟ دیکھیں, موسٹلی ابھی تک جو ہمارا پلیٹ فارم چل رہا تھا وہ تھا انویسٹمنٹ. اب ہم لوگ ایک چیز انٹروڈیوس کرا رہے ہیں انشاءاللہ ود ان نیکسٹ 2 ویکس, جس کا نام ہے ایپ رائڈرز. ایپ رائڈرز کے نام سے ہے. اس پہ پاکستان کی ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ہم نے انوالو نہیں کی. اگر آپ مطلب بہت سارے ایسے بہنیں دیکھیں جن کو آرٹ آتی ہے, مطلب انٹرنیشنلی وہ لوگ لیتے ہیں thousands of dollars کی ہوتی ہے, کرسٹیز میں اور بہت ساری ہوتی ہے, رائٹ. اب وہ کیا ہے, ہم نے اس چیز میں آن لائن سروس کر دیا ہے. اگر آپ کا گھر بیٹھے ہوئے کوئی سروس دینا چاہتے ہیں, اگر آپ کے پاس ایک اچھا اسکل ہے, آپ اس کو دیکھیں. جب جاب لینے جاتے ہیں تو کیا کہا جاتا ہے, ایکسپیرینس دکھائیں. وہ ایکسپیرینس آج تک مجھے سمجھ نہیں لگی کہاں سے لائیں اگر آپ جاب نہیں دیں گے. تو وہ چیز گھر پہ ان لوگوں کو اویلیبل ہوگی کہ گھر سے بیٹھ کے, مطلب اس میں ہم نے 83+ سروسز رکھی ہیں. آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ دیکھیں ابھی جس طرح کووڈ ہے, آن لائن پہ بہت ساری چیزیں. لندن بھی لاک ڈاؤن پہ ہے. Amazon is on peak. Amazon ایک ایسا نام ہے دنیا کی سب سے ریچسٹ کمپنی, رائٹ. وہی اس کا ورژن ہم نے پورا سارا ملا کے ایک بلاک میں ڈال کے پاکستان کے لیے اسپیشلی کیا ہے. اچھا, ایگزیکٹلی. وہ جو بیزو آدمی ہے اس نے, ناظرین, جو امیزون ہے سکر ٹاپ پہ ہے, ان کا سارا کچھ انہوں نے ڈال کے اس میں رکھ دیا. آپ نے وہ ہم نے پاکستان کا ورژن بنایا ہے. اس میں ہم نے جیسے اوبر اور کریم ہے, اس کی طرح کی ہم چیز انشاءاللہ لا رہے ہیں, اور اس میں ہم لوگ اپنی گاڑیاں انوالو کریں. ایپ رائڈرز میں کیب سروس ہے, ڈلیوری سروس ہے. آپ کی اگر گھر پہ کپڑے بناتے ہیں, آپ کو وہ تک آپ آن لائن بیچ سکیں گے, اپنی آرٹ دکھا سکیں گے میں کرتا ہوں. آپ پلمبر ہیں, آپ پلمبنگ کی جاب وہاں پہ لے لیں گے. لیٹس سے آپ اگر گھر پہ بیٹھے ہیں, الیکٹریشین ہے, پلمبر ہے, کچھ بھی, it could be any service that is provided in Pakistan will be on top of your fingers. That's it. آپ فنگر پہ ٹیپ کریں گے آپ کے لوکل ایریا میں. لیٹس سے آپ اگر موٹر وے پہ جا رہے ہیں, آپ کی گاڑی خراب ہو گئی ہے, آپ کیا کریں گے, کچھ نہیں کر سکتے. تو وہاں پہ لوکل پہ جتنے مکینکس ہیں وہ بھی آپ کو شو ہو جائیں گے کہ یہاں پہ یہ مکینک, آپ اس کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, آپ کی گاڑی کے ریلیٹڈ آپ کو آ کے دے سکتا ہے. بیسیکلی یہاں پہ ایسے انسیڈنٹ میرے ساتھ خود ہوئے ہیں, میں نے وش کیا تھا کہ اگر ہو تو وائی ناٹ ایڈ انٹو یہاں پہ کریں. نہیں, کچھ بھی دیکھیں, حادثہ ہو سکتا ہے, کچھ آپ اسٹرینڈڈ ہو سکتے ہیں, تو آپ کے ویسینٹی میں. دس پروجیکٹ ول کریٹ ایٹ لیسٹ انشاءاللہ کم سے کم 2 لاکھ جاب کریٹ کرے گا ود ان نیکسٹ 3 to 6 months کے اندر اندر. ایپ رائڈرز کے تھرو انشاءاللہ ہم لوگ 2 لاکھ سے منیمم آف 200,000 جاب ہم کریٹ کرنے والے ہیں انشاءاللہ. دیکھیں نا کتنا زبردست کہ وہ پورا جو کانسیپٹ ہے وہ اب پاکستان آیا ہے. اچھا, آپ نے کہا 24,000 لوگ ابھی آپ کے مطلب ایپ میں پلیٹ فارم پہ ہیں,
تو اس میں سے ابھی کتنے لوگ جو ہے وہ سکسیسفل ہو گئے ایک دم سے؟ شاید وہ جس طرح ہم نے جوس کا کہا, وہ جوس جو بنا رہے تھے وہ کیا اس آپ کے پلیٹ فارم پہ آ کے کر رہے ہیں؟ دیکھیں انہوں نے لوگوں کو کچھ ایسے جیسے دیکھیں لوگ ہوتے ہیں جو خود پیسہ نہیں ہوتا لیکن کچھ ایسے دوستوں کو جانتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے, وہ انویسٹ کرتے ہیں. جب وہ ہمارے پلیٹ فارم پہ انوالو ہوتے ہیں تو ان کو اس کا بینیفٹ ملتا ہے. وہ آپ خود سوچ سکتے ہیں, جیسا پہلی بار وہ ایک بچہ جس کی میں نے ذکر کیا, وہ پہلی بار اتنا پریشان آیا تھا کہ مطلب اس نے صرف اتنا پوچھا, سر آپ کام جو کر رہے ہیں آپ سچا کریں گے؟ میں نے کہا میں پاکستان کے لیے آیا ہوں, آپ اگر ہمارے پلیٹ فارم کا نام دیکھیں تو دیکھیں پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنایا گیا تھا. ہم نے اپنا پروجیکٹ اس لیے اس کے نام پہ رکھا ہے کہ ہمارے ذہن میں بھی کوئی ایسی چیز کبھی نہ آئے کہ غلط ہو, تو مطلب ہمیشہ سامنے. تو لوگوں نے بینیفٹ لیے, اس سے کمیشن ارن کرتے ہیں, پھر اس سے اپنے انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور بینیفٹ حاصل کر رہے ہیں. سو فار ہم نے thousands آف سکسیس اسٹوریز کریٹ کیے ہیں الحمدللہ, اور سوشل میڈیا پہ آلریڈی شیئرڈ ہے. بہت سارے ایسے بھائی جو کافی عرصے سے یہ چیز کرنا چاہ رہے تھے, مطلب ملٹیپل کمپنیز میں انہوں نے کام کیا, اینڈ آف دی ڈے ان کے ساتھ کچھ صحیح نہیں ہوا. ہم واحد کمپنی ہے کہ پاکستان کا پیسہ پاکستان میں رکھ رہے ہیں, باہر نہیں جا رہا, لیگلی یا انلیگلی کبھی بھی پیسہ باہر نہیں جائے گا اور نہ جا رہا ہے, جا رہا ہے ود ان پاکستان. دیکھیں ہمارا ملک ایک ایسا ملک ہے کہ دیکھیں اس میں ہر چیز اویلیبل ہے, ہم پہ ہے ہم اس کو کیسے یوٹیلائز کریں رائٹ ڈائریکشن اگین. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے. ایک دفعہ پھر ان کی ویب سائٹ بتا دوں, جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں جو کہ کوئی پلیٹ فارم چاہتے ہیں اپنی بزنس کو یا اپنی لائف سٹائل کو امپروو کرنے کے لیے, وہ جا سکتے ہیں www.allpakistanprojects.com پہ, اور وہاں پہ ساری ڈیٹیلز آ جائیں. جی جی. اچھا, اس میں ڈیٹیلز میں کیا کیا کوئی فارم فل کرنا پڑے گا؟ فارم فل کرنا پڑتا ہے آپ کو. آپ کا ای میل ایڈریس ہونا چاہیے, آپ کا فون نمبر ہونا چاہیے, آپ نام اور وہ لکھیں. آپ کو انٹروڈیوسنگ آئی ڈی بھی ہوتی ہے کریٹ. جب وہ آئی ڈی کریٹ ہو جاتی ہے دین آپ کا ایک اپنا ہوم پیج بن جاتا ہے جس کے تھرو آپ لوگوں کو دکھا سکتے ہیں. مطلب ہر چیز آپ کی شو کرتا ہے, آپ نے کتنا ارن کیا ہے, کتنا آپ کو آنے والا ہے, کتنے لوگ آپ کے انوالوڈ ہیں. لٹرلی آپ کی اپنی ایک چھوٹی ویب سائٹ ود ان اوور ویب سائٹ بن جاتی ہے کہ آپ کا اپنا آفس بن جاتا ہے اس میں. اچھا, منی آفس ود ان اوور ویب سائٹ, تاکہ آپ کی ہر چیز آپ کے کنٹرول میں رہے اینڈ ٹرانسپیرنٹ رہے. کچھ بھی جنریٹ ہوا ہے اگر ہم نے آپ کو سینڈ کیا ہے وہ بھی ہے, ہر چیز اس میں اویلیبل ہے. دیٹس ونڈرفل ناظرین. یہ پلیٹ فارم اور ان کے فیوچر پروجیکٹس بھی ابھی پوچھوں گی, کیونکہ ابھی تو یہ ہے. فیوچر میں کون کون سے پروجیکٹس آپ کے ماشاء اللہ سے ایک تو آپ نے کہا نا ایپ رائڈرز, دیٹس ریڈی ٹو کم آؤٹ, بہت جلدی آ رہا ہے. ہم لوگ ملٹیپل ایسی چیزیں, ابھی ہمارے میڈیکل کالج ہم نے اسٹارٹ کیا ہے, اس کی بیس شروع ہو گئی ہے. ہم اپنے نام سے ایپ کے نام سے میرپور آزاد کشمیر میں, جہاں سے میں خود بیس کرتا ہوں. جی جی, میں خود بیس کرتا ہوں. میرے والد صاحب خود ڈاکٹر ہیں, ہی از اے ہارٹ اسپیشلسٹ ماشاء اللہ, اینڈ ہی از بین سرونگ فار لاسٹ 4 years پلس, وہ سرو کر رہے ہیں. اب میرا ایک خواب تھا کہ ڈیڈ کو بھی کچھ دکھائیں کہ ہم میڈیکل میں بھی کر سکتے ہیں. وہ ڈاکٹر نہیں بنا, تو میڈیکل کالج ہمارا بن رہا ہے, پلس نرسنگ کے لیے بن رہا ہے. ہم فارماسیوٹیکلز میں آ رہے ہیں, میڈیسنس کی فیکٹریز آ رہی ہیں, لیبز آ رہے ہیں, جس بہت سارے ڈسٹریبیوٹر فارمیسیز ہیں, ہم اس میں انوالو ہونے والے ہیں. مطلب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان میں کر سکتے ہیں. گاڑیوں کا بزنس ہے, اللہ کرے کہ جو کوشش پہ لگا ہوں, پاکستان میں ہم اپنی گاڑی بھی انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. ایک جگہ پہ ہماری 80% ڈیل ہے, صرف 20% رہتا ہے. ڈیو ٹو کرونا ہم ٹریول نہیں کر پا رہے, تو وہ رکا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ اپنی گاڑی یہاں پہ پاکستان میں الیکٹریکل کار ہوگی, جو دیکھیں الیکٹریسٹی سے چلے گی. تو انشاءاللہ سب سے پہلے تو میں لوں گی, کیونکہ سننے میں آ رہا ہے ناظرین 1 تاریخ سے جو پیٹرول ہے وہ 5 سے 6 روپے بڑھنے والا ہے, اور بڑھنے والا ہے. تو آپ لوگ الیکٹرک کار پہ جائیں تو زیادہ بہتر ہے. اچھا, یہ فیوچر پروجیکٹس ہیں. اچھا, آپ نے میرپور آزاد کشمیر کا کہا, مجھے ابھی یاد ہے کہ میں نے کچھ 4-5 سال پہلے وہاں پہ ایک شو کیا تھا, کرکٹ کوئی میچ ہوا تھا, تو ادھر ہم گئے تھے. ناظرین کیا وہ منی انگلینڈ ہے وہ, کہ میں جب وہاں روڈز پہ جا رہی ہوں مجھے لگا او مائی گاڈ میں تو لنڈن میں پھر رہی ہوں. ایک سے ایک سپر مارکیٹ ہے, اتنی ماڈرن وہاں پہ شاپس ہیں. تو اگر آپ کا کبھی چکر نہیں لگا نا, تو آپ سوچتے ہیں کہ میرپور آزاد کشمیر جو ہے وہ کوئی ریموٹ ایریا ہے, آپ کو لگے گا آپ کسی باہر کے ملک میں آ گئے ہیں. سو یو مسٹ گو دیئر. وہاں کے لوگ کتنے ڈسپلنڈ ہیں, اپنی ایریا کو کتنے صاف رکھا ہوا ہے انہوں نے. دیٹس ونڈرفل. الحمدللہ وہ لوگ جو بھی باہر گئے, آج اگر میں پازیٹیولی دیکھوں لندن میں, تو وہاں پہ جب دیکھتا ہوں تو اپنے لوگ یہاں سے چلے گئے. مطلب میں اپنے گاؤں میں ہی جاتا ہوں تو ایک گھر سے دوسرے تک جاتا ہوں, کوئی بھی نہیں ملتا. لٹرلی یہاں سے ہماری عوام باہر جا رہی ہے. وہ لندن میں تھا, تو پاکستان میں آنے کا مین مقصد ہی سچی بتاؤں یہی ہے. اٹ لکس گڈ کہ یس ہر چیز ہے, گھر ہے, لیکن گھر خالی ہوں تو فائدہ نہیں ہے. بالکل. فار دا ریزن وائی آئی کم پاکستان از کہ پاکستان میں دیکھیں الحمدللہ ایک ایسی گورنمنٹ ہے اس وقت کہ اس
کے بھروسے ہی سمجھ لینے آیا ہوں. مطلب آئی سو خان صاحب کی ویژن, اور اس کو دیکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ ناؤ از دا ٹائم کہ میں پاکستان جا سکتا ہوں اور بہت ساری چیزیں کر سکتا ہوں. ابھی پاکستان میں مطلب اگر کوئی بھی بزنس کریں, لیکن لوگ یہاں سے جاتے ہیں کنٹری سے باہر, وہاں کی زندگی آسان نہیں ہے. ڈیفینیٹلی دیکھیں پردیس کی زندگی, آپ وہاں پہ رہ رہے ہوں یا نہ ہو, مطلب میں بورن ہوں وہاں پہ, پھر بھی وہاں کی زندگی پاکستان کی زندگی جیسی نہیں ہے. پاکستان کی لائف سب سے بیٹر ہے. مطلب میں سب کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ اگر اپرچونیٹی آپ کو پاکستان میں ملتی ہے تو ٹیک اٹ ہیئر, صرف باہر گھومنا, لوگوں کو سرو بھی کریں اور اویئرنیس پھیلائیں. جی جی. تو آپ وہیں پہ پیدا ہوئے, کہاں پہ؟ لندن بریڈفورڈ سٹی میں تھے, لیکن لندن پھر موو ہو گئے بعد میں. اوکے, اور کیا وہاں پہ آپ نے پڑھا بزنس؟ جی بزنس کیا. بیسیکلی میں شروع دن سے ہی جاب نہیں کرنا چاہتا تھا. آئی اسٹارٹڈ بزنس when I was 13, اسمال بزنس, 13 سال کا تھا. چھوٹی چھوٹی چیزیں کرتے تھے اس وقت, اسٹیریو ٹیپس تھے وہ لگاتا تھا, مطلب کچھ نہ کچھ کرتا رہتا تھا, کچھ نہ کچھ کرتا رہتا تھا آن لائن پہ. I mean from day one like Mohammed said کہ کچھ کرو گے تو میں کرنا چاہ رہا تھا. Then when I was 15 I got involved in small property. By 19 I had a good portfolio for property ماشاءاللہ. اچھا, ریئلٹر بن گیا آپ؟ جی. اچھا. تو بیسیکلی میرا ایجوکیشن پہ اتنا زور نہیں تھا. I was good. I mean I've never failed ماشاءاللہ. ایک اچھے لیول تک یونی تک گیا ہوں, اپنی کمپیوٹر سائنس کیا ہے, سارا کچھ کیا ہے, ڈگری لی ہے, لیکن ہمیشہ بزنس کرنے کا مائنڈ تھا. اور اب زندگی کے اس مقام پہ ہوں ماشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ایک اچھی زندگی ہے, اور دینا چاہتا ہوں لوگوں کو, باقی لوگوں کی بھی اچھی سکسیسفل لائف ہو. اگر مجھے ایک اللہ تعالیٰ نے اسکل دیا ہے, I'm basically originally myself a forex trader as well. میں خود ایک ٹریڈر ہوں, آن لائن مارکیٹس میں کام کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں لوگوں کو ایک ایسی چیز سے بینیفٹ دیں. دیکھیں ڈیلی کا $7.9 ٹریلین کی مارکیٹ ہے, ہمارے لوگ اس سے بینیفٹ نہیں لیتے. میں نے ریئلائز کیا ہے, پاکستان میں لوگ بہت کچھ ہمارے بھائی بہن کرنا چاہتے ہیں, بٹ وہ شارٹ ٹرم تھنکنگ لے کے چلتے ہیں. میں چاہتا ہوں لوگوں کو تھوڑی سی, پلیز آدم یہ بتائیں شارٹ ٹرم کا, کہ وہ ناظرین شارٹ ٹرم کا مطلب ہے کہ تھوڑی دور تک دیکھتے ہیں, آگے فیوچر تک نہیں دیکھتے. کہ آپ مطلب مرغی کا روز کا ایک انڈا کھانا بہتر ہے کہ مرغی کو آپ نے حلال کر دیا ایک دن. روز کھائیں اور تسلی رکھیں, تسلی سے کھائیں. دیکھیں ایک ایسی, مطلب ہمارے پاس 4 موسم ہیں. دیکھیں میں جب میرے مطلب انگلش دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو مجھے کہتے ہیں آپ لوگ یہاں پہ رہتے کیوں؟ میں نے کہا مطلب, کہتا ہے یار یہاں پہ تو ہمارا ٹماٹر اپنا نہیں آتا, وہ کسی سے لاتے ہیں. آپ کے پاس 4 موسم ہیں, یو گائز کین ڈو اے لاٹ ود پاکستان. مطلب دل میں ایک آگ ہے کہ پاکستان کے لیے سچی میں کچھ کروں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ بھی وہی چیز کریں. لٹرلی اتنا ٹیلنٹ ہے, کبھی کبھی ملتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک یہ لوگ کہاں پہ کیوں نہیں پہنچے. جو چیز میں کر رہا ہوں وہ یہ لوگ بھی کر سکتے ہیں. بالکل, تھوڑا سا ڈائریکشن کی اور آنیسٹی کی بھی بڑی ضرورت ہے. تو آئی تھنک آپ کا جو پلیٹ فارم ہے اس میں آنیسٹی کے ساتھ لوگ جو ہے سکسیسفل ہو سکتے ہیں. اور آپ انہیں کچھ وہ گائیڈ بھی کرتے ہیں کہ ایسے نہیں ایسے کر لو, ایسا ہے؟ بالکل ایسے. ہم مینٹورشپ کرتے ہیں, ہم ٹریننگز کرتے ہیں, میں خود بھی کرتا ہوں. ابھی ہم نے ریسنٹلی ایونٹس کیے, ایک پشاور میں کیا, ہم نے لاہور میں چھوٹا سا کیا, ابھی کراچی میں کیا. ویری سون ہم لوگ ایک بڑا ایونٹ لاہور میں ایک اور کرنے والے ہیں, اور کوئٹہ میں بھی انشاءاللہ ہم لوگ. ایونٹ کس طرح کا؟ بیسیکلی ہم لوگ پراپر ایونٹس کرتے ہیں جس میں لوگوں کی, دیکھیں ہمارے پاس ایسے ریوارڈ, جیسے میں نے بتایا سکسیس سٹوریز اتنی کریٹ کی ہیں. کانفرنس ٹائپ چیز؟ نو ایکچولی لوگ آتے ہیں ویئر آئی ایکچولی پرسنلی گیو بریفنگ. میں پرسنلی بریفنگ بھی دیتا ہوں. اور لوگ بھی ہوتے ہیں جو لوگ ریوارڈس ہمارے سے جیتتے ہیں, وہ لوگ بھی وہ آتے ہیں, ہم ان کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. کیونکہ جو لوگ دیکھیں ٹارگیٹس ہوتے ہیں, جہاں پہ اگر آپ ٹارگیٹس کرتے ہیں ان کو ریوارڈ دیتے ہیں. گاڑی مطلب کارز ونرز ہیں, موبائل ونرز ہیں, پلاٹ ونرز ہیں, بہت سارے ونرز ہیں, ان کو وہ ریوارڈس ہم لوگ اس ایونٹ پہ دیتے ہیں. اچھا, یہ ریوارڈ کیسے ملتا ہے؟ There are targets, ایک سیل ٹارگیٹس ہوتے ہیں. اچھا, جو لوگ آپ کے لیے کام کرتے ہیں بیسکلی, ہمارے لیے کوئی کام نہیں کرتا, ہمارے ساتھ کام جو آپ کے ہمارے ساتھ کام جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ کوئی ٹارگیٹ اچیو, جائے کسی کو وہ جس سامنے کمیشن کا کام, وہ ٹارگیٹ اچیو کرتا ہے تو پھر وہ سیرمنی ہوتی ہے. بالکل ایسا سیرمنی ہوتی ہے. تو اس کے اندر ہم لوگوں کو ان کی ایکنالجمنٹ دیتے ہیں, ان کو ایک بیسیکلی ان کی ریکگنیشن ہوتی ہے وہاں پہ کہ اس بندے نے یہاں سے اسٹارٹ کیا تھا اور یہاں تک یہ پہنچ چکا ہے الحمدللہ سے. بریف سی انٹروڈکشن ہوتا ہے, اور اس سے لوگوں کو پھر اویئرنیس ہوتی ہے جب آپ ملٹیپل سٹیز میں جاتے ہیں. اچھا, زبردست. ناظرین یہ ضرور ونس اگین میں آپ کو بتا دوں www.allpakistanprojects.com. خواتین جہاں جہاں بھی دیکھ رہی ہیں, پورے پاکستان میں ان کے آفیسز بھی ہیں, آپ اس پہ جا سکتے ہیں اور اس کو جو ہے اس کے اوپر جائیں, اس پہ سارے فارمز اور سب ڈیٹیلز ہیں. تو آپ بھی اپنے بزنس کو, یا آپ کو ڈائریکشن اگر نہیں مل رہی, ڈپریسڈ ہیں, فائنینشیل ایشو ہے, تو بالکل فکر کی بات نہیں. اب آپ جو ہے اپنا خود کا
बॉस बन सकते हैं, बिल्कुल, है ना, अपना खुद का बॉस बनना। जी जी बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, तो आपने अमेज़न का जिक्र किया, इस वक्त कोविड में मेरे ख्याल में आधी ज़्यादा कंपनीज बंद हो गई हैं 100%। और वो इस वक्त 100% पे जा रहा है अमेज़न। लिटरली उनने सबसे ज़्यादा सेल इस वक्त वही किया। मतलब मैं अपने घर पे देखता हूँ, मेरे मतलब जब बेल होती है तो मुझे पता होता है अमेज़न की डिलीवरी आ रही है। मतलब बच्चे और मिसेज लिटरली ऑनलाइन पे वही ऑर्डर करते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो यही चीज़ है कि अमेज़न ने जिंदगी को कंपेयर करके आपके फोन पे टैप आप कोई भी चीज चाहते हैं आपको मिल सकती है। सोचे एंड सेम वे हम लोगों ने ऐप राइडर्स में किया है। नेम एनीथिंग, आप कुछ भी, लेट्स से आपने अगर दर्जी से कपड़े भी उठवाने आप वो ऑनलाइन से मंगवा सकते हैं। आपने अपने कपड़े वॉश के लिए देने, हम लोगों ने इसमें ऐड क्या किया है। देखिए बहुत सारे ऐसे माई बहन हैं जिनके बच्चे इंग्लैंड में हैं या बाहर हैं कंट्री में, मैं खुद जो रियलाइज किया हूँ जिसकी वजह से मैंने सर्विस स्टार्ट किया है, उनका बच्चा ऑनलाइन से ऑर्डर कर सकेगा, उनकी मेडिकेशन के हॉस्पिटल से पिक करके या मेडिकल स्टोर से पिक करके उनके घर तक पहुंच सकती है। अगर उनकी प्रिस्क्रिप्शंस हैं, जिस तरह देखें यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन अभी तक हर हॉस्पिटल में नहीं है, कुछ में मैंने देखा है डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है कि आपने 1 हफ्ता दवाई लेनी है, फिर महीने बाद आपने ये फिर लेनी है। अब वो अम्मा जी नहीं जा सकती, हॉस्पिटल नहीं जा सकती, उनका बच्चा बाहर कंट्री में बैठा है, वो ऐप के थ्रू उनकी ऑनलाइन ऑर्डर करेगा और वो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर के थ्रू, उसी डॉक्टर के थ्रू उनके घर पहुंचेगी या मेडिकल स्टोर में, और मेडिकल स्टोर से उनके घर तक पहुंच सकेगी। देखिए ना, डिलीवरी, और ये मुस्तनद डिलीवरी होगी, ऐसा नहीं कि कोई ऐसी उठ के जा रहा है। मतलब लाइक आई सेड, कोई भी सर्विस, प्लम्बर टू डॉक्टर टू इंजीनियर, कोई भी इसमें इन्वॉल्व हो सकेंगे। इसमें हमने 2 लाख कम से कम इंशाल्लाह जॉब क्रिएट करना है। 2 लाख जॉब इंशाल्लाह। एक हमारे साथ कॉलर भी हैं, देखते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं? मोहतरमा, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मैं अली कलाम बोल रहा हूँ चकवाल से। जी मैं आदम अमीन साहब से एक क्वेश्चन पूछना चाहता था। जी पूछे सुन रहे हैं वो। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बोले। हाय हाय, सो सॉरी, वो कभी कभी एक्साइटमेंट में कॉल ही उनकी रहेगी। सो सॉरी, आप चकवाल से बोल रहे थे। बट ये कि कोई भी आपके क्वेरीज हैं, आपने इनसे कुछ पूछना है, आप इनकी वेबसाइट के अलावा फेसबुक पे है? देखिए मैं मोर देन वेलकम करता हूँ। फेसबुक भी है। फेसबुक है, वो किस नाम से? एडम ऐप सीईओ उसके नाम से है। ऐप सीईओ एडम, ऐप सीईओ एडम के नाम से। एडम EADAM, एडम ऐप APPCEO, ये आप लिखेंगे फेसबुक पे तो फेसबुक पे भी आ जाएंगे। मैं मोर देन वेलकम करता हूँ, कोई भी आना चाहिए। देखिए मैं कभी ये नहीं देखता हूँ कि $100 का इन्वेस्टर है या 1000 का, या कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। मेरा डोर हमेशा ऑफिस का खुला है, कोई सिक्योरिटी चेक नहीं है। मैं हमेशा दावत देता हूँ किसी को भी कोई क्वेरीज हो। लेकिन जिस बिजनेस में हम इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे लोग नेगेटिविटी भी करते हैं, ऑब्वियसली देयर इज कंपटीशन। बहुत सारे लोग कंपटीशन कर नहीं सकते, so they go in a wrong direction. I welcome them. कोई भी आना चाहे anytime, they're more than welcome. I fear only Allah. Other than Allah में किसी से कोई ऐसी चीज़ नहीं है। करना भी यही चाहिए वैसे इंसानों से। अच्छा, ये मुझे बताएं, आपके जो इन्वेस्टर्स या जो भी होते हैं ऐप पे, उनको क्या गारंटी भी कोई मिलती है? जी बिल्कुल ऐसे है। उसमें हम लोग देखें इन्वेस्टमेंट लेवल्स हैं, जिसके एक अगर 5 लाख से लेके 16 लाख तक की इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम लोगों को चेक गारंटी देते हैं विद एग्रीमेंट, लीगल एग्रीमेंट। मतलब उस पे स्टाम्प पेपर पे होता है, वो सोलिसिटर्स के थ्रू कर सकते हैं, हमारी लीगल टीम करके देती है। 16 लाख से ऊपर के हैं तो हम उन लोगों को फिजिकल प्लॉट की गारंटी देते हैं, मतलब जितनी भी हो उनकी लिमिट। 16 लाख का बेसिक हमारे मिनिमम प्लॉट्स की जो हमने अपनी परचेज की है। लेकिन मैं सबसे पहली जो बात करना चाहूँगा, हम लोगों का प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, स्टार्ट करने से पहले मैंने यहाँ पे लैंड परचेजिंग की, फिर रजिस्ट्रेशन की, रजिस्ट्रेशन के बाद मैंने पब्लिकली की। मतलब मैंने पहले अपना पैसा अल्हम्दुलिल्लाह लगाया है, फिर लोगों को इंट्रोड्यूस किया है। सो बंदों को ये कॉन्फिडेंट हो, ये सिर्फ हमारे पैसे से नहीं कर रहा। अल्हम्दुलिल्लाह आई कम फ्रॉम अ वेरी वेल ऑफ फैमिली। लाइक आई सेड कि मेरे वाले साहब हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, ही इज अ बिजनेसमैन माशाल्लाह। सो माय ग्रैंडडैड वाज इन्वॉल्वड इन पॉलिटिक्स एंड बिजनेस भी था। आप जैसे आपने ग्रैंडडैड का नाम आपके? बाऊ फरमान अली कहते थे उनको। बाऊ फरमान अली, वो जुल्फकार अली भुट्टो के एक्चुअली में पर्सनल एडवाइजर थे। अच्छा, तो उस वक्त वो थे। तो काफ़ी सारा अल्हम्दुलिल्लाह देखें फैमिली बैकग्राउंड है। अब मैं यही चाहूँगा, देखें आपके प्रोग्राम के थ्रू लोगों को यही कहना चाहूँगा, देखें आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारी कंपनीज आती हैं पाकिस्तान में, लेकिन मैं कंपनी नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म हूँ। मैं पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान का ही बन के आया हूँ और इंशाल्लाह रहने वाला हूँ। मैं यहाँ से अगर जाऊँ, मेरा ज़्यादा नुकसान है। वो सबसे बड़ा नुकसान मुझसे ये है कि मेरी माँ की कब्र इधर है। अगर मैं कुछ गलत करता हूँ अपने मुल्क में तो यहाँ पे ना आ सकूँ, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी एक किस्म की लानत होगी कि अगर अपने मुल्क में वापस सज़ा भी होगी, सबसे बड़ी सज़ा। तो मैं चाहता हूँ कि अपनी कौम को सर्व करूँ। एक स्किल है, मेरे डैड डॉक्टर हैं माशाल्लाह, कितने से सर्व कर रहे हैं। मैं डॉक्टर नहीं बनाऊँ, लेकिन एक अल्लाह ने स्किल दिया, उसके थ्रू लोगों की हेल्प करूँ। आई थिंक वंडरफुल ऐप के नाम से जो इन्होंने ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट, इतने लोगों के लिए आप अपना लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के साथ साथ
جو ایک فائنینشیل کرنچ ہے اس میں سے نکل سکتے ہیں. اب آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے, آپ فیس بک پہ بھی جا سکتے ہیں, ایڈم CEO ایپ, نہیں ایپ CEO, اور اس پہ جا سکتے ہیں. ایک پکچر لیتے ہیں, ایڈم میں کہہ رہی ہوں, آدم ویسے نام ہے ان کا, لیکن آپ کو UK میں تو ایڈم ہی بولتے ہوں گے. جی وہاں پہ ایڈم ہی بولتے ہیں. اوکے, اسمائل. تھینک یو سو مچ ایڈم. آپ پلیز ہیو اے سیٹ, ہم لوگ بریک پہ جائیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ ویل ہوپ ٹو سی یو اگین آن دس پلیٹ فارم سو دیٹ یو کین, آپ اس چیز کو اور زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. ایک پروگرام سے میرے خیال کم ہے, میں چاہتا ہوں کہ مہینے میں ایک پروگرام کرنا ہے. نہیں انشاءاللہ ہم ڈیفینیٹلی کریں گے. دیکھیں ہم اویئرنیس دینا چاہتے ہیں. بگیسٹ تھنگ از کہ اگر ہم رائٹ انفارمیشن دیکھیں, اگر میرے سے انفارمیشن لوگوں تک جائے گی, اٹس A to B, لوگوں سے پہنچے گی, شاید اس میں کچھ چینج ہوگا. اٹس بیٹر کہ لوگ ہم سے سنیں, اور مور دین ویلکم. کوئی بھی ملنا چاہیں, میں ہمیشہ اویلیبل ہوتا ہوں, میں کبھی بھی نہ نہیں کرتا ہوں. زبردست. اور انشاءاللہ آپ سے ملیں گے. تھینک یو سو مچ ونس اگین. ناظرین کوئک سا کمرشل آ چکے ہیں. میں نے جو بنایا تھا وہ میں تھوڑا سا ٹرائی کر رہی تھی, کیونکہ ابھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میں نے ابھی جو ہے فل کورس میل ایک کھانا ہے. تو میرے ساتھ موجود ہیں سکت ہردل عزیز ڈاکٹر غفار علی خانزادہ. السلام علیکم. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, ماشاء اللہ, الحمدللہ. ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب آج آپ کہیں جا رہے ہیں؟ نہیں, میں کہیں بھی نہیں جا رہا. پیاری آپ نے ریڈ ٹائی لگائی. ہاں بالکل, میں بس آج بس یہ ہے کہ بس آج ادھر ہی آنا تھا. ڈاکٹر صاحب سے میں ٹک ٹاک بناتی ہوں نا, تو ابھی ڈاکٹر صاحب آگے کہہ رہے ہیں یہ جو ٹنگ ٹانگ ہے, ابھی ٹنگ ٹانگ نہیں ڈاکٹر صاحب, ٹک ٹاک. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ بالکل الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب آج آپ نے کیا سوچا ہے؟ کیونکہ میں کبھی کبھی تو خود آپ سے پوچھتی ہوں کہ یہ کریں گے, لیکن آپ کے خیال میں اویئرنیس کے حوالے سے دوائیاں تو ہم بتاتے ہیں. ہاں بالکل بالکل. آپ آج کس چیز پہ آپ کے دماغ میں ہے کہ اس چیز پہ بات کریں گے آج؟ تو یہ ہے کہ ہم کوئی بھی ٹاپک آپ لے لیں تو ڈاکٹر صاحب وہ جو روٹ کاز کینسر ہے, اور اسی طرح. اچھا یہ بتائیں, کینسر جو ہے چاہے پروسٹیٹ کا ہے, چاہے بلڈ کینسر, جی بالکل, اس کی وجوہات روٹ کاز جو ہے وہ تھوڑا سا بتائیں. اور ناظرین آپ کو نمبرز بتا دوں ڈاکٹر صاحب کے, وہ ہیں 0300 333 9378, 0300 911 6681. کراچی کمپنی G9 مرکز پیراگون پلازا فرسٹ فلور پہ, پیر منگل بدھ والے دن دوپہر 2 سے جمعرات کو بھی دوپہر 2. اچھا ایک دن اب ہم 4 دن اب آپ بیٹھتے ہیں, تو اس لیے ضرور جائیں, ان سے ڈیٹیل رپورٹ دے دیں 2 بجے سے رات 9 بجے تک. ڈاکٹر صاحب کینسر جو جس طرح کا بھی ہے, اللہ معاف کرے کسی دشمن کو بھی نہ ہو, روٹ کاز کیا ہے اس کا؟ اصل میں اس کے جو روٹ کاز ہیں کینسر کے, یہ ڈیفرنٹ ہے. اب پوری دنیا میں اگر آپ دیکھ لیں, جیسے مثلا 1 لاکھ لوگ ہیں نا, 1 لاکھ لوگوں میں 400 لوگوں کو کینسر ہو رہا ہے دنیا میں. بالکل. تو وہ پھر 400 لوگوں میں جو کینسر ہو رہا ہے 1 لاکھ لوگوں میں پوری دنیا میں کی میں بات کر رہا ہوں, تو یہ اب ریشو یقین کرے اتنی بڑھتی جا رہی ہے. حالانکہ کینسر کا علاج بھی آ گیا ہے, لیکن یہ ہے کہ پھر بھی یہ ریشو بڑھتا جا رہا ہے. تو اس کی مختلف روٹ کازز ہوتے ہیں. چکن تو نہیں ہے نا کہ چکن کھانے سے ہو رہا ہے؟ چکن نہیں ہے. چکن کھانے سے کم از کم, اس دن بھی ہم نے بات کی ہے, چکن کھانے سے بیماری نہیں ہوتی. وہ تو پروٹین ہے, وہ آپ کی بیماری کو ٹھیک کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. چکن کس سے ہوتی ہے چکن تو ہم نے اس کو بدنام کر دیے. چکن انسان کے جسم کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ اس میں پروٹین ہوتا ہے, اور چکن پروٹین کا ایک اچھا سورس ہوتا ہے. کیونکہ ہمارے جسم کو آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں, صحیح کہہ رہے ہیں, تو وہاں پہ آپ کے جسم کو 3 چیزوں کی ضرورت ہوگی. ایک ہے پروٹین, دوسرا ہے کاربوہائیڈریٹس, اور تیسرا ہے فیٹس. تو ہم نے پروٹین کو اچھا جو پروٹین ہے جو اویلیبل ایزی اور چیپ سورس ہے وہ چکن ہے. ٹھیک ہے. باقی دالیں بھی ہیں اور بڑا گوشت بھی ہے. اور بڑا گوشت کیوں کہتے ہیں؟ اور جو ریڈ میٹ ہے نا, جو 4 لیگز والے جانور, جو ٹھیک ہے, چکن تو 2 لیگ والا ہے نا. ٹھیک ہے. تو یہ ذرا ایزی سورس ہے. اچھا تو یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں پھر جو لوگ دیکھ رہے ہیں چکن کو چھوڑے, وہ تو بدنام ہو گیا, وہ تو ویسے بدنام کیا ہم نے, لیکن کن چیزوں سے کینسر ہوتا ہے؟ ہاں کینسر دیکھیں نا جی, کینسر جو دیکھیں نا, جب ہم کہتے ہیں نا
کہ ہمارے گھر کو آگ لگ گئی اپنے ہی گھر کی چراغ سے. یہ آپ نے سنا ہوگا نا ماورا. تو جو ہمارے باڈی سیلز ہیں نا وہ ایک اپنا کام کر کے نا رک جاتے ہیں. ان کو جہاں تک بڑھنا ہوتا ہے وہ بڑھتے ہیں, جہاں پہ ان کو رکنا ہوتا ہے وہ رک جاتے ہیں, اور وہ گرین سگنل پہ رک جاتے ہیں. مثلاً اگر ایک بیماری ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایکرومیگالی. ایکرومیگالی میں ایسے ہوتا ہے کہ اس میں سیلز جو ہے نا بے قابو ہو جاتے ہیں. آپ کے جو گروتھ ہارمون ہے وہ بے قابو ہو جاتا ہے. اب جب وہ بے قابو ہوتا ہے تو آپ کا جو مثلاً نوز ہے یا کان ہیں یا ہمارے جو ہاتھ ہیں وہ اس کی ہڈیاں بڑھتی چلی جائیں گی. مثلا ہمارا نوز جو ہے نا اگر وہ اس کو ہم اس سیلز کو نہیں روکیں گے گروتھ سیلز کو تو ہمارا نوز جو ہے نا پتہ نہیں اس کی جیوگرافی پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک چلی ہو جائے گی نا. یہ ہے کہ وہ پھر آرگنز بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کبھی کسی کے ساتھ؟ بالکل وہ سیلز جو بالکل ہوتا ہے. پیشنٹ آتے ہیں ہمارے پاس. یہ جو سیلز گروتھ ہے ہمارے جسم میں, جو ہمارے جسم میں کچھ سیلز ایسے ہیں جو اپنے جسم کے دشمن ہو جاتے ہیں. یعنی یہ کینسر باہر سے نہیں آتا, یہ باہر سے نہیں آتا, یہ ہمارے جسم کے اندر ہوتا ہے. جو ہمارے خلیے ہیں مثلا ایک مکان بنا ہے 1 اینٹ سے, 1 اینٹ پھر دوسرے, اسی طرح ہمارے سیلز ہیں, بہت سارے سیلز مل کے وہ ایک آرگن بناتے ہیں اور بہت سارے آرگن مل کر انسان کا جسم بناتے ہیں. تو سیل جو ہے یہ ایک اکائی ہے, ایک یونٹ ہے انسان کے جسم کی بنانے میں, یہ ایک یونٹ ہے. اگر یہی سیلز اس کی گروتھ نہ روکے اور اس کی گروتھ کنٹینیو رہے تو اسے ہم کہتے ہیں کینسر. وہ گروتھ جو آپ کے جسم میں, اور پھر وہ آپ کے جسم کو کمزور کرتا چلا جائے گا, اور وہ جو ہے نا اس کی خوراک ریکوائرمنٹ جو ہے نا وہ بڑھ جائے گی. اچھا ایک اس کو آپ جو ہے نا ایک بلا جینٹ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی خوراک رفتار اس کی انٹیک اتنی بڑھ جائے گی کہ آپ کے ارد گرد کے جو سیلز ہیں اس کا خوراک بھی یہ ہضم کر لے گا. تو وہ آپ کے باقی سیلز جو ہے نا اس کی نیوٹریشن کم ہو جائے گی, جسم کمزور ہوتا چلا جائے گا. پھر یہ سیلز جو ہے نا اس میں کہاں کے سیلز انوالو ہیں, مثلا دماغ کی وہاں پہ گروتھ ہو رہا ہے. کچھ سیلز جو ہے نا وہ جسم کے دشمن ہو گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہم نے اپنے حساب سے جینا ہے, جی ہم نے اپنے حساب سے بڑھنا ہے. جس طرح مثلا گھر میں بیٹے ہیں, 5 بیٹے ہیں, ایک بیٹا کہتے ہیں جی نہیں میں نے اپنے حساب سے جینا ہے, میں نے اپنے پیرنٹس کے مشوروں سے نہیں جینا, میں نے یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے, باغی ہو جاتا ہے. وہ پوری فیملی کے لیے ایک ڈسٹرکشن کا باعث بنتا ہے. پھر اس کے لیے دعائیں کرتے کہ یا اللہ یہ بچہ ٹھیک ہو جائے, یہ ٹھیک ہو جائے, یہ تو پورے خاندان کو لے کے ڈبو دے گا. تو اسی طرح وہ سیلز جو ہیں جو بغاوتی خلیے ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. اس کے نتیجے میں پھر گروتھ ہوتا ہے, پھر وہاں پہ ایک رسولی بنتی ہے. مثلا فیمیل میں جیسے کہتے ہیں کہ جی یوٹرس میں رسولی ہو گئی ہے, اس کو جلدی نکال لیں. اگر نہیں نکالیں گے تو پھر وہ آپ کے جسم کو جو ہے نا پورے باڈی کو جو ہے نا لپیٹ میں لے لے گا. سیم فار جو ابھی بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے بریسٹ کینسر, تو اس میں پھر بریسٹ کینسر بھی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جہاں پہ سوری ڈاکٹر صاحب بڑا برا لگتا ہے آپ کو روکنا. ہولڈ دیٹ تھاٹ. بریسٹ کینسر سے آئیں گے, ایک کالر ہے, لے لیں. جی. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک. کون بات کر رہی ہیں؟ میں مسز مہناز واکینٹ سے. مسز مہناز واکینٹ سے. جی مسز مہناز کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب سے بات کر جی کریں. میں حاضر ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں ڈاکٹر صاحب. ہمیشہ کی طرح خوش لباس, خوش گفتار, ماشاءاللہ ہر لحاظ سے دل خوش ہو جاتا ہے. آپ کی باتیں سن کے بہت اچھی ہوتی ہیں. میں نے اپنا ایک مسئلہ آپ سے ڈسکس کرنا تھا. جی کریں. جی ڈاکٹر صاحب پچھلے 15 دن پہلے میری کڈنی میں بہت شدید درد ہوا تھا. اچھا.
تو میں نے جا کے تو کروایا الٹرا ساؤنڈ, تو اس میں اسٹون تھا جی جی 5 mm کا شاید, جی اور جی سسٹ ہے کڈنی میں. جی جی تو یہ جو آپ کی باتیں ساری آپ میں سن رہی ہوں, تو اس میں مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اسٹون کے لیے مجھے ہومیوپیتھی کی کوئی دوا بتائیں, جی جی اور دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ سسٹ ہونے کے جو ہے کہتے ہیں کہ کینسر کے چانسز ہوتے ہیں اس سے, جی جی بالکل. تو پلیز اس سے کچھ مجھے ڈیٹیل سے ابھی کوئی جواب دے دیں کہ آیا اس کو کس اسٹیپ پہ آ کے آپ اس کو آپریٹ کرا سکتے ہیں, یا آپ کا ہومیوپیتھی کے ہاں ٹھیک کسی ہے, بھی میڈیسن سے علاج ہو سکتا ہے. آپ بالکل ٹھیک ہے. ہاں جی, کائنڈلی مجھے ذرا ڈیٹیل سے اس بات کا جواب دے آپ دیں. بالکل, انہوں نے بالکل اچھی بات کی ہے. دیکھیں Thank you, مہناز, تھینک بہت یو. شکریہ. جس طرح انہوں نے بات کی ہے نا کہ دیکھیں اب ان کے گردے میں مثلا سیسٹ بن گیا ہے. اب دیکھیں نا, یہ باہر سے کچھ چیز نہیں آئی, گردے کے اندر جو سیلز ہیں نا وہ گروتھ کر گئے ہیں, Disturb ہو ٹھیک ہے, گئے. وہ گروتھ کر گئے ہیں اور وہ بغاوت کر گئے ہیں, اور کڈنی کے اندر وہ جو ہے نا ایک نئی جو ہے نا وہ کہانی شروع ٹیومر ہو. جو ہے نا کہانی شروع ہو گئی ہے. اب اس کے لیے, اس سسٹ کے لیے دیکھیں نا خوراک چاہیے ہوگا, اس کے لیے آکسیجن چاہیے ہوگا, اس کے لیے پروٹین چاہیے ہوگا, جتنے بھی نیوٹرینٹس ہیں نا وہ اس کو بھی چاہیے. تو وہ سیل, اس کو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کی جب بائیوپسی ہوتی ہے, اس سے ایک چھوٹا سا پیس لیتے ہیں, پھر اس کی بائیوپسی کرتے ہیں, پھر اس میں دیکھتے ہیں کہ آیا یہ کینسر والا سسٹ ہے یا کہ یہ نان کرسینائڈ ہے, اوکے, نان ملیگننٹ ہے یا کہ ملیگننٹ ہے. جو نان ملیگننٹ ہے, جس میں کینسر نہیں ہے, اس کو ہم کہتے ہیں بینائن ٹیومرز, یعنی سادہ رسولی, سادہ گروتھ. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کے جسم میں یہ لمفوما ٹائپس کی وہ گلٹیاں چربی کی شروع ہو جاتی ہیں, اسی طرح یہ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے چونکہ یہ گردے کے اندر ہے, اگر جسم کے باہر ہے ایک رسولی بڑھتی جائے گی, بڑھنے دو, اس کا سرجری بھی آسان ہے اور اس کو دوائی. لیکن یہ جو اندر اب گردے میں جو ہے, تو گردے میں جو رسولی ہے اگر اس کو موقع دیا جائے تو وہ اگر بینائن بھی ہے, کینسر نہیں بھی ہے, تو وہ خطرناک ہے. اگر کینسر اس میں ہے, مثلا اس کی پیس لے کے بائیوپسی ہو جاتی ہے اور اس میں آ جاتا ہے کہ جی اس میں کینسرس سیلز ہیں, یعنی وہ خلیے جو کینسر کے ہوتے ہیں وہ اس میں موجود ہیں, تو پھر اس کا علاج ڈیفرنٹ ہو جائے گا. پھر اگر وہ بینائن ہے, مثلا سادہ رسولی ہے گردے میں, تو اس کا علاج ڈیفرنٹ, لیکن اس کا علاج کرنا فرسٹ سٹیپ میں بہت ضروری ہے. پھر اس میں سٹیجز ہوتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یار یہ جو سسٹ ہے اس نے گردے کی کوئی نالی تو نہیں دبائی, مثلا وہاں پہ جو فلٹریشن سسٹم ہے. پھر ہم سائٹ دیکھتے ہیں کہ یہ جو بینائن ٹیومر ہیں, بے شک اس میں کینسر نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہاں پہ, اور اس کی گروتھ نیچر جو ہے نا, اس کی نیچر کیا ہے, مزاج کیا ہے, کیا یہ جلدی بڑھنے والی وہ ہے ٹیومر ہے یا کہ یہ آہستہ آہستہ بڑھنے والی. یہ ڈاکٹر کو موقع دے گا اور یا ڈاکٹر کو موقع نہیں دے گا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض جو کینسر سسٹ ہیں اس میں پھر پورا گردہ بھی نکال دیتے ہیں تاکہ باقی جسم بچ جائے, ٹھیک ہے نا. صحیح. تو ضروری نہیں ہے, جتنے بھی گردے کے ہم نے سسٹ دیکھے ہیں وہ اکثر نان کینسرس ہوتے ہیں, اس میں کینسر سسٹ 90% جو ہے نا وہ کرسینوما نہیں ہوتا, وہ بینائن ہوتے ہیں. لیکن وہ بینائن بھی جو سادہ رسولی ہوتی ہے وہ بھی کینسر, اس کو بھی ٹریٹ کرنا اتنا ہی ضروری ہے, اس کا علاج جتنا, یعنی ان کو موقع نہیں دینا چاہیے, کیونکہ ان کو آپ موقع دیں گے مثلا وہ آپ کے کورٹس کو خراب کر لے گا گردے میں جو فلٹریشن سسٹم میں, یا مثلا آپ کے جو ہے نا نیپرونز کو ڈیمیج کرے گا. نیپرونز کا مطلب ہے وہ آپ کے بلڈ کو فلٹر کرتا ہے. تو یہ کہ آپ کے پھر اگر وہ ڈیمیج ہو جائے تو گردہ جو ہے نا فیل ہو جائے گا. پھر اس میں یہ کہ بلڈ میں پھر کریٹینین اور یوریا بڑھ جائے گی, پھر آپ کا خون کم بنے گا. تو اس طرح پھر ایک اور سٹوری ہو جاتی ہے. تو اس سے اچھی بات ہے کہ اس کی بائیوپسی کر کے اسی جگہ ہی اس کا ٹریٹمنٹ شروع کیا جائے.
تو میں ان آپ بیوی انہیں میں اس بیوی کو دوائی بتا دیتا ہوں. وہ دوائی ایسی ہے کہ یہ سسٹ میں بھی ان کو فائدہ کرے گی اور ساتھ میں جو ہے نا ان کو سٹونز فارمیشن میں جو گردے میں ان کی 5 mm سٹون بنی ہے وہ تو خیر پانی زیادہ لیں گی اس سے بھی نکل جائے گا. لیکن جو دوا ہے اس کا نام ہے بربیرس ولگیرس. یہ ایک دوا ہے, یہ آپ کیوں طاقت میں لے لیں جو بی بی نے کال کی ہے. تو اس کے 10 قطرے, یہ خیال رہیں یہ دوا جرمنی کی ہونی چاہیے. ڈاکٹر ولمر شعبے کی جرمنی کی بربیرس ولگیرس. تو یہ 10 قطرے آپ صبح دوپہر شام کھانے سے پہلے لے لیں. اچھی بات یہ کہ آپ ایک گلاس باٹل میں 10 قطرے ڈال کے لے لیں کیونکہ آپ کے جسم میں زیادہ پانی جانا چاہیے. تو سٹون تو آپ کا آؤٹ ہو جائے گا. باقی جو سسٹ ہے پھر اس کو ہم دیکھتے ہیں, اس کی آپ کر لیں سی ٹی سکین. تو سی ٹی سکین میں آپ کا سسٹ آ جائے گا اور اس کا یہ بھی کہ کس سائٹ میں ہے, کہاں پہ ہیں. تو اگر کوئی خطرے والی جگہ پہ نہیں ہے تو آرام سے اس کا علاج کر لیں گے. اگر کوئی خطرے والی جگہ پہ ہے تو پھر اس میں علاج کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ کا آپریشن بھی ہوگا. تو اس میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ہم یہی سمجھاتے ہیں کہ کینسر میں یا جو رسولیاں بنتی ہیں اس میں آپریشن کے ساتھ ساتھ میں کیوں کہتا ہوں کہ ہیموپیتھک دوا بھی لینی چاہیے. وہ اس لیے لینی چاہیے کہ کینسر میں جو کینسر سیلز ہیں وہ کوئی باہر سے آیا ہوا چیز تو نہیں ہے, وہ تو آپ کے جسم کے اندر جو بغاوتی خلیے ہیں وہ خلیے ہیں جو آپ کے جسم کے سسٹم کے کنٹرول میں نہیں ہیں اور وہ خلیے بڑھتے جا رہے ہیں. تو وہ خلیے مثلا اگر پیچوٹری ٹیومر ہو جائے گا, انسان کے دماغ میں ایک گلینڈ ہے جسے ہم پیچوٹری گلینڈ کہتے ہیں, جو یہاں پہ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ ہوتے ہیں. اگر وہ برین سٹیم میں اگر وہ اس میں اگر گروتھ شروع ہو جائے گی تو وہ پیچوٹری ٹیومر جو ہے اگر اس میں گروتھ شروع ہوگی, جس طرح لوگ سینوسائٹس کا صحیح علاج نہیں کرتے, ناک بہتی ہے کہتے جی گولی کھا لو بس نزلہ بند ہو جائے گا. ان کی علم تو یہاں تک تھا کہ نزلہ بند ہو گیا لیکن ان کو یہ تو پتہ نہیں کہ کل سائنوسس بلاکیج ہوگی, وہاں کی جو پورامنز ہیں جو اوپننگز ہیں وہ بند ہو جائیں گی. ان کو مائگرین ہوگا, مائگرین کے بعد ان کا یہی جو نوز والا مسئلہ ہے یہ اگر آپ بند کرتے ہیں اور تھوڑی سی بھی اگر آپ کے زکام والی اجزاء آپ کے دماغ میں چلی جاتی ہیں تو وہ آپ کے دماغ میں پیچوٹری ٹیومر کو سویل کرے گا, اس میں گروتھ شروع ہو جائے گی. تو پیچوٹری گلینڈ کی گروتھ سے یہ پرابلم ہوگی. ضروری نہیں ہے کہ آپ کا پیچوٹری گلینڈ بڑھ جا رہا ہے, اس میں ٹیومر ہو گیا ہے یا وہ سویل کر گیا ہے, اس میں کینسر ہے. اگر کینسر نہیں بھی ہے تو اس کا گروتھ جو ہے نا اتنا خطرناک ہے کہ وہ آپ کے آنکھوں کی جو آکلر ویژن ہے, جو آپ کے آنکھوں کی رگیں ہیں اس کو دبا دے گا, کیونکہ وہ زیادہ اس کے اپروچ میں زیادہ اس کی وہ بڑھتا جائے گا تو وہ آپ کے آنکھوں کا حصہ دباتا چلا جائے گا. جب دباتا چلے جائے گا تو انسان کے آنکھوں پہ پریشر آئے گا, انسان اندھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, ڈاکٹر صاحب یہ اسی طرح ڈاکٹر صاحب بالکل مجھے آپ نے بتانا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک کال لے لوں. بربیرس ولگیرس کیوں میں کیوں طاقت میں مہناز آپ کسی بھی سٹور سے ڈاکٹر ولمر شعبے کی لے لیں. 10 قطرے صبح 10 شام 10 دوپہر کھانے سے پہلے. اور جو سسٹ ہے اس کے لیے سی ٹی سکین کر کے ہمارے اسلام آباد کلینک میں آئیے گا. تو اس میں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہیلو السلام علیکم. جی السلام علیکم, علی بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی علی کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے اور تھینک یو سو مچ, آپ نے ہماری ڈش بنائی آج, کافی اچھا لگا. انشاءاللہ ضرور ٹرائی کریں گے. اور ڈاکٹر صاحب سے بات جی کریں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ, آپ بتائیں. اچھا سر, میں اپنی امی کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, ان کو گھٹنوں میں کافی درد رہتا ہے. اچھا ٹھیک ہے نا, تو یہ ہے کہ وہ ہارٹ پیشنٹ بھی ہے, ان کی اینجیوپلاسٹی ہوئی ہوئی ہے. جی اور جو شوگر کی پیشنٹ بھی ہیں, تو کائنڈلی بتائیے وہ گھٹنوں کے لیے کون سی دوا یوز کریں اور کیا احتیاط کریں.
ہاں بالکل بالکل میں بتاتا ہوں. تھینک یو علی. انشاءاللہ آپ سن لیں اور لکھ لیں اور آپ لے سکتے ہیں. ان کی امی دیکھیں نا, یہ جو ہوتی ہے نا دنیا میں دو ہی رشتے ہیں مرد کے لیے, یا تو امی کا رشتہ ہے یا اس کی بیوی کا ہے, کوئین کا ہے. جی دیکھیں نا جی, بیوی کے بغیر زندگی. ڈاکٹر یہ تو آپ سوچتے ہیں نا. میں تو اسی طرح سوچتا ہوں کہ ایک امی کا رشتہ ہے نا اور ایک جو ہے نا بیوی کا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ ہاں جی ادھر فل سٹاپ نہیں فل سٹاپ نہیں ہے, لیکن یہ جو ہے نا یہ تو آپ کے بڑے پردرد قریب رشتے ہیں جو آپ کے اندر جو ہے نا دل میں ٹراک کلاک کلاک اس کو سمجھنے والے رشتے ہیں نا, صحیح, جو آپ کے دل میں اترنے والے رشتے ہیں نا. تو یہ جو ہے نا اللہ نے بھی اس رشتوں پہ زیادہ جو ہے نا انسان کو کہا ہے کہ تم فوکس کرو, اپنی بیگم کا کوئین کا بہت خیال رکھو. اس لیے جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں پلیز اس پہ غور کریں. بالکل بالکل ادھر ادھر بالکل. تو یہ ہے کہ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ ان کو تو میں دوائی بتا دوں, گردے خراب نہیں ہونے چاہیے. جب ان کے امی کا بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا نا تو گردے خراب نہیں ہوگے. دیکھیں میشی خان 85% یعنی 100 میں سے 85 لوگوں کے گردے اس لیے خراب ہوتے ہیں کہ ان کا شوگر کنٹرول میں نہیں ہوتا, ان کا بلڈ پریشر کنٹرول میں نہیں ہوتا. میں نے ینگ 25 سال 30 سال کے جو ہے نا عمر کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کے جی گردے خراب ہوئے اور وہ ڈائلیسس میں. یقین کریں یہ میشی خان, یہ بلڈ پریشر اور شوگر کے کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے, میں کہتا ہوں یار کم از کم اگر لائف میں ایک دفعہ تو بلڈ پریشر چیک کر لو, پتہ تو چلے. اچھا ڈاکٹر صاحب کتنا ہونا چاہیے نارمل بلڈ پریشر اپ اینڈ ڈاؤن؟ یہ جو ہے نا یہ ایک سائلنٹ کلر ہے. مثلا ایک آدمی کا بلڈ پریشر, ایسے بھی ہمارے پاس پیشنٹ آئے ہیں جن کا ہم دیکھتے ہیں بلڈ پریشر 200 اور اوپر والا 200, نیچے والے ڈائسٹولک سسٹولک جب دیکھتے ہیں 200 اور 100, تو ہم کہتے ہیں جی آپ کو کوئی تکلیف ہے کہ کوئی نہیں. تو اس کے سائن سمٹمز نہیں ہوتے ہیں بلڈ پریشر کے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں یار کم از کم 6 ماہ میں سال میں 2 دفعہ کوئی بھی بندہ ہو جس کی عمر جو ہے نا, آج کل تو ملتے ہیں الیکٹرانک, آپ ادھر چڑھائیں وہ بھی ملتے ہیں بالکل. تو یہ کہ پراپر مستند ڈاکٹر سے آپ بلڈ پریشر کم از کم زندگی میں ایک دفعہ تو چیک کریں, پتہ تو چلے. تو نارمل ہمارا بی پی جو ہے نا وہ اوپر والا 110, ایک سیکنڈ اور نیچے والا جو ہے 70 ہونا چاہیے, ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی یہ تو بچوں کا آپ نے بتایا. نہیں یہ بچوں کا نہیں, یہ نارمل بی پی ہے. آپ کو پتا ہے میں نے پچھلے ہفتے میری کزن ہے, اس کے پاس وہ بی پی اپریٹس ہے, وہ ڈاکٹر ہی ہے, تو اس نے میرا لیا تو اوپر کا ڈاکٹر صاحب 120 تھا سنے, اور نیچے کا 74. اب دیکھیں نا اب بچے جو ہے نا, بچہ جو ہے اب بچوں میں آپ دیکھیں نا یہ عمر کے ساتھ بہت کم بلڈ پریشر جو ہے نا اس کو ہم عمر کے ساتھ بہت کم ریلیٹ کرتے ہیں. اب دیکھیں نا ایک بچہ ہے پیدا ہوا, نہیں ڈاکٹر صاحب بچے نہیں, مجھے بتائیں میرا جو بلڈ پریشر تھا وہ 120 انڈر 110 اور 70 سے 120 80 تک نارمل ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کے درمیان میں رہے گا نا 110 اور 70 اور 120 اور 80 کے درمیان میں یہ نارمل ہے. ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ رکیں آپ, ایک سیکنڈ بریدر لیں. میں یہ کہہ رہی ہوں 110 120 میرا اپر تھا اور نیچے کا 74 تھا. 74 تھا تو یہ نارمل ہے. صحیح تھا بالکل بس صحیح. تو یہ بیسکلی نارمل بلڈ پریشر, یہ نارمل بلڈ پریشر ہے. پھر اس کے بعد بلڈ پریشر کے سٹیجز شروع ہو جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب سٹیجز سے پہلے وہ جو علی ہے نا, اس کے لیے وہ بلڈ پریشر جو ہے نا کنٹرول میں رکھیں, گردے ٹھیک ہوں گے. اور نیز کے لیے میں دوا بتا دیتا ہوں, کے لیے دوا لکھ لیں. اس کے لیے وہ جو پیشنٹ ہیں جن کا بی پی ہائی ہوتا ہے اور جنہوں نے اینجیوپلاسٹی کی چکی ہوتی ہے, ان کے سٹنٹس لگے ہوئے ہیں اور اس کے لیے بلڈ تھنر لے رہے ہیں, تو ان کے لیے جو گھٹنوں کی دوا ہے وہ ہے کوسٹیکم. COS کوسٹیکم کوسٹیکم 30 طاقت میں یہ کھلا سکتے ہیں, صبح دوپہر شام 5 قطرے, ٹھیک ہے, پانی میں پلین واٹر میں. اور یہ آپ کو مل جائے گے ڈاکٹر ولما شعبے کی تیسری بوٹل ہوتی ہے سے جو ہے نا.
تو یہ ہے کہ جو سسٹ کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، ڈاکٹر سسٹ کے بارے میں بریک کے بعد بات کریں گے. ٹھیک ہے، بریک پہ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک کوئک سا کمرشل بریک ہے، اس کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. ابھی میں آپ کو نہیں بتا سکتی ڈاکٹر صاحب آپ نے اندر نہیں یہ کرنا ہے، آپ نے لے لینا بس جا کے. اچھا ٹھیک ہے، میں لے لوں گا. ادھر ادھر آپ وہ کر رہے ہوتے ہیں، ضائع کر رہے ہوتے ہیں پیسے. اچھا تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ دونوں جا کے نا شاپ میں وہاں سے لے لیں گے. اچھا تو وہ مجھے اس میں اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے نا. ڈاکٹر صاحب آپ نے لیٹسٹ والا لینا ہے، ٹھیک ہے، جو میں پنک لیٹسٹ پیک والا آئے گا. 2 دن آپ کو بے شک نیند نہ آئے جب آپ اس کے پیسے دیں گے نئے فون کی. جو نیا والا ایپل کا فون ہے اس میں ہوتا ہے 2-3 دن نا آپ کو تھوڑے سے خیالات عجیب ڈپریشن ہوگا، پھر ٹھیک ہو جائیں گے آپ. ٹھیک ہو. اچھا بات یہ ہے نا، دیکھو مطلب زندگی رہنی چاہیے، چیزیں تو آتی رہتی ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کے لیے، فیملی کے لیے چیزیں لیتے ہیں، اپنے لیے نہیں لیتے. میں اپنے لیے نہیں لیتا. اچھا تو وہ فیملی تو فرسٹ ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے نا، آپ ایک دن اپنے آپ کو گفٹ کریں نا کہ اچھا میں نے اتنے سالوں میں کچھ نہیں، اب میں یہ لوں گا جا کے. زبردست. ٹھیک ہے، تو جا کے مرسیڈیز لے لیں. ہاں بالکل ٹھیک. اچھا اب جو ہے نا دیکھو انسان کی قیمت کیا ہے نا، انسان کی قیمت جو ہے نا وہ موبائل، گاڑی اور پیسہ اور یہ چیزیں نہیں ہے میشی خان. ضرورت کی چیزیں تو ہیں یہ، لیکن دیکھیں نا میں کہتا ہوں نا کہ یار انسان کی قیمت کا کسی کو نہیں پتا. میں کہتا ہوں یار انسان کی قیمت جو ہے نا وہ اس کا کردار ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تو ہے، لیکن جب آپ کو ٹک ٹاک بنانی ہوتی ہے تو آپ کے پاس لیٹسٹ فون ہو. ہاں بالکل بالکل کیا بالکل، وہ انشاءاللہ وہ ارینج کریں گے. تو یہ کہ نا اور سب ارینج نہیں کریں گے، ایک کارڈ لیں گے بالکل احترام کریں گے. تو وہ ہم بات کر رہے تھے نا اس پہ سیسٹ پہ. تو ہم کیوں کہتے ہیں کہ اس میں آپ لوگوں جو سسٹ ہیں، ٹیومرز ہیں، جو کیلسینائڈ ہیں، جو بینائنز ہیں، جو جسم میں گروتھ ہیں، چاہے دماغ میں گروتھ ہو رہا ہے، چاہے کڈنیز میں ہو رہا ہے، جسم کسی اور حصے میں ہو رہا ہے. تو اسی طرح دیکھیں اگر لیور میں آپ کے سیلز بے قابو ہو جاتے ہیں لیور کے، اور اس میں گروتھ ہوتا ہے اور ٹیومر بنتی ہے، ماس بنتا ہے، وہ آپ کے جو لیور میں وہ ماس اتنا بذات خود جو ہے نا وہ بھی ڈینجرس ہے، لیکن وہ جو جس حصے کو دبائے گا. مثلا ہمارے لیور میں اگر سسٹ یا مثلا ماس بنتا ہے، گروتھ بنتی ہے، ٹیومر یعنی رسولی بنتی ہے، تو وہ ہمارے ہیپیٹک سیلز جو ہمارے وہ سیلز ہیں جس نے ہم جو خوراک کھاتے ہیں اسی خوراک کو آگے پروسیس کر کے اگر جسم کی ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس نے اس کو انرجی کے شکل میں سٹور کر دینا ہے. تو وہ حصہ اگر دب جائے گا، اس چیز کو ہم ہیپیٹک سیلز کہتے ہیں یا ہیپیٹوسائٹس کہتے ہیں، وہ حصہ اگر دب جائے گا تو ہمارے لیور کا سسٹم جو فیکٹری ہے جس نے پروسیس کرنا ہے خوراک کو، وہ جو ہے نا متاثر ہو جائے گا. ہمارا جسم کمزور ہوتا جائے گا، جتنی انرجی ہمارے جسم کو چاہیے ہوتا ہے وہ نہیں ملے گی. پھر ہم جو خوراک لیتے ہیں، دوائیاں لیتے ہیں، کچھ لوگ نشاور چیزیں لیتے ہیں. نشاور چیزیں میں کیا آ جاتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ بہت ساری چیزیں، مثلا الکوہل آ جاتی ہے جس کو شراب کہتے ہیں، مثلا سگریٹ آ جاتے ہیں، اسموکنگ آ جاتا ہے، کچھ لوگ جو ہے نا ڈرگز لیتے ہیں. تو وہ ہمارا جو لیور ہے اس میں جو سیلز ہیں وہ اس کو ڈیٹاکسیفائیڈ کرتا ہے. ڈیٹاکسیفائیڈ کا مطلب ہے ڈیٹاکسیفیکیشن کا جو زہریلا اثرات ہیں. مثلا شراب والوں کو اکثر، شراب والے لوگ اکثر جو شراب پیتے ہیں، الکوہل، وہ ان کو اثر ایسوپیجز کی یا غذا کی نالی کی کینسر ہو جاتا ہے. اور غذا کی نالی کا کینسر؟ غذا کی نالی کا ایسوپیگس کا کینسر ہو جاتا ہے. کیسے؟ وہ جو شراب لیتے ہیں نا، جو نہیں تو اس میں کیا سمٹمز ہوتے ہیں؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی غذا کی نالی جو ہے نا یا تو تنگ ہو جاتی ہے یا اس میں گروتھ ہو جاتا ہے، جس میں گروتھ ہو کے وہ آپ کی غذا کی نالی کو بند کر دیتا ہے. جب بند کر دیتا ہے تو آپ جو خوراک لیتے ہیں وہ نیچے جائے گا ہی نہیں، اس لیے انسان کمزور ہوتا چلا جائے گا. ایون وہ
یہ فیٹل بھی ہے، اس کا بر وقت اگر علاج نہ کیا اس کا جائے علاج کیا ہے ڈاکٹر جسے ہم کہتے ہیں ڈسپیجیا، تو اس کا علاج جو ہے نا اگر سٹیجز ہے نا، اگر اچھی سٹیج میں ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے اور اس کو ڈسپیجیا ہے، نگلنے میں تکلیف ہے یا خوراک معدے میں، تو اس کا مطلب ہے کہ غذا کی نالی میں تنگی ہو گئی ہے، اسے شراب چھوڑنا ہوگا، اسے ڈرگز چھوڑنے ہوں گے، اسے اسموکنگ چھوڑنی جب ہوگی. لوگ چھوڑتے نہیں ہیں تو پھر کیسے چھڑوائیں ان سے؟ تو اس کے لیے بھی ہم اس کی کونسلنگ کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، ان کو تصویر بنا کے بتاتے ہیں کہ یہ آپ کا یہ حصہ ڈیمیج ہو رہا ہے، آپ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. اسی طرح جو لوگ الکوہل شراب لیتے ہیں ان کے لیور میں جب تک وہ ڈیٹاکسیفیکیشن کرتا ہے، لیور کرتا ہے، آخر لیور تک جاتا ہے. لیور کو بھی تو آرام کی ضرورت ہوتی ہے نا. اچھا ڈاکٹر صاحب، لیور کو سٹرونگ کرنے کے لیے کوئی دوائی ہے تو اس میں؟ وہ لیور جو ہے نا، وہ پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ لیور بیمار ہی نہ ہو نا، وہ چیزیں ہم زندگی سے نکال لیں، اسکیپ کریں تا جیسے لیور ڈیمیج ہی نہ ہو. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ شراب پیتے ہیں، الکوہلزم لوگوں کو، اس میں جو ہوتا ہے وہ ان میں لیور ڈیمیج ہوتا ہے، اس میں ہم کہتے ہیں نا لیور سیروسز، ان کو لیور کا کینسر ہو جاتا ہے. اب لیور کا جو کینسر ہے وہ زیادہ تر ان لوگوں کو ہوتا ہے جو زیادہ مثلا الکوہل یوز کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اگر ان کو وقت پہ ہم اس کو ٹریٹمنٹ، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ گروتھ جو بعد میں جا کے کینسر بنتا ہے، یا وہ رسولیاں جو آپ کے جسم کے کچھ حصے کو دبا کے، مثلا اگر بلیڈر میں رسولی ہو جائے گی مثانے میں، تو وہ آپ کے پیشاب کو بند کر دے گا، پیشاب کو بند کرے گا، یورین اخراج بند ہو جائے گی، آپ کے گردے میں بیک پریشر بنے گا، گردے میں پتریاں بنیں گی، گردہ خراب بھی ہو جائے گا، آپ کرونک رینل فیلئر، اس میں گردہ آپ فیلئر میں چلے جائیں گے، گردہ فیل ہو جائے گا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اگر اس کو ہم فرسٹ سٹیج پہ اس کو ٹریٹ کریں یا اس کی سرجری کر کے نکال لیں، پھر اس کا تو وہ ہیموپیتھک ٹریٹمنٹ ہم کیوں کہتے ہیں کہ کینسر میں ضروری ہے. کینسر میں اس لیے ضروری ہے کہ وہ خلیے جو آپ کے جسم سے بغاوت کر کے وہ اپنے لیے ایک جو ہے نا گروتھ شروع کرتے ہیں، خود بڑھنے لگتے ہیں، اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کہاں تک بڑھنا ہے، وہ بڑھتے ہی چلے جائیں گے. تو دوائی سے اس کو پہلے گروتھ کو کنٹرول کرتے ہیں. تو ہم کیوں کہتے ہیں کہ اس میں ہیموپیتھک دوا جو ہے نا ضروری ہے. باقی جو کیمو وغیرہ ہے یا جو نئے نئے کینسرز کے ڈرگ آ گئے ہیں، ہم بریک میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک کوئک سا کمرشل بریک ہے ناظرین، اس کے بعد واپس آتے ہیں. اپنے کچن میں آ چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب آج آپ کے خیال میں کیا بنا ہے؟ آج تو مجھے تو چاول نظر آ رہے ہیں، اور آج بنا ہے ڈاکٹر صاحب چکن جلفریزی ویجیٹیبل فرائیڈ رائس. علی نے اسلام آباد سے کیا تھا. وہ چکن جلفریزی نا، وہ میری بیوی بھی بہت زبردست بناتی ہے نا، قسم سے. بالکل ڈاکٹر صاحب کبھی لے آئے ہم بھی کھائیں. ہاں، بڑے مزے کے یہ ہوتے ہیں. اور یقین کریں جو ہے نا، ڈاکٹر صاحب مجھے اتنی آج بھوک لگ رہی ہے نا، میں آپ کو بتا نہیں سکتے. میں کہتا ہوں نا بس ساری عمر ہی کھاتا ہی رہوں. یقین کرے، اور کوئی کام ڈاکٹر صاحب آپ اس طرف آ جائیں، اور کوئی کام ہی نہ ہو، کھاتے رہیں بس. بالکل. اچھا صبح آپ کیا ہے نا، سردی اس موسم میں ڈاکٹر صاحب ابھی گرمیاں آئیں گی تو کچھ نہیں کھا سکتے آپ. یہ لیں، زبردست. یہ میں نے آپ کے لیے ڈالا، تھوڑا سا سویا ساس ڈالتی ہوں تاکہ تھوڑا سا نمک بھی ہو جائے، یہ ہو جائے. اور یہ ہم نے ناظرین ایسا نہیں ہے، یہ ہمارا مائکرو ویو چلتا. بالکل. اور اس میں میرا خیال میں بڑا زبردست یہ چاول بنے، اور یہ رنگ برنگے چاول ہیں ڈاکٹر صاحب، رنگ برنگے ہیں یہ، بالکل ہماری طرح بالکل رنگ برنگے. اچھا ناظرین آپ کال کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ کالر ہیں، ڈاکٹر صاحب کال لے لیں. ہلو، السلام علیکم. سوری ڈاکٹر صاحب کال ڈراپ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ہم بات کر رہے تھے نا کہ جو خلیوں کے حوالے سے، جی، جو کینسر کی حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اللہ سب کو بچائے. تو یہ ہے کہ اس کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے، وقت پہ اس کا. تھینک یو. تو یہ تو ماشاءاللہ بڑے مزے کا بنا ہوگا. ڈاکٹر صاحب ابھی نہ کھائیں. میں ابھی، مجھے جلدی ہے نا. کھا لیں ڈاکٹر صاحب، چلیں. ہاں ٹھیک ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب ویٹ کریں. ہاں ٹھیک ہے. تھینک یو. 1 سیکنڈ اونلی. آج مجھے ڈاکٹر صاحب بہت پتہ ہے، بھوک بہت لگ رہی ہے. اچھا آپ نے ناشتہ نہیں کیا ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب آج نہیں کیا. میں نے تو صبح 2 انڈے، 2 پراٹھے اور 1 کپ چائے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ. 1 2 3 4. یہ تو
माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है और ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है, इतना बेहतरीन बनाया मिशी। थैंक यू। अल्लाह ने आपके हाथ में क्या टेस्ट रखा है, जबरदस्त। जबरदस्त। डॉक्टर साहब एक रेस्टोरेंट खोलते हैं, क्यों नहीं, उसका नाम रखते हैं K2 कैफे। हाँ उसका भी तो, ये भी तो लोगों की खिदमत है ना। अगर आप लोगों को अच्छी चीज़ें बना के देते हैं तो ये भी तो इबादत है ना। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर खुलियों से हम लोग खाने पे आ गए हैं। देखो ना, जिंदगी में बदलाव आ रहे हैं ना। ठीक है ना। तो बाकी खाने का मिजाज पे हूँ, कितना मजा आता है। लोग पता नहीं क्यों हर वक्त डाइटिंग सुबह से रात तक नहीं खा रहे, नहीं वो गलत है। मैं कहता हूँ ना हर चीज खाएं, कोई डाइटिंग नहीं। आपके जिस्म के खुलियों को जरूरत होती है खाने की, और ये जो है ना डाइटिंग वगैरह छोड़ दें, खाएं, लेकिन ये है कि वक्फे वक्फे से खाएं और थोड़ा थोड़ा करके खाएं। ये नहीं कि एकदम जो है ना मैदा भर के आप खा लें, थोड़ा थोड़ा खाएं, वक्फे वक्फे से खाएं। और ये है कि खाते रहा करें। देखो जन्नत में क्या होगा, जन्नत में क्या होगा, वही बस खाने पीने और वो आराम, और ये जो है ना इसी तरह आप लोग एंजॉय। और दूसरी बात मैं आपको, जन्नत में बाथरूम भी नहीं है, वॉशरूम वगैरह। ये बड़ी मजे की बात है। जब मैं इस बात को सोचता हूँ ना, जन्नत बड़े फैसिलिटेटेड है। हाँ कैसे बाथरूम नहीं होगा, हाय वहाँ पे तो इस तरह की चीजें बस आप सारी उम्र खाते रहें और हमेशा जो है ना खाते रहेंगे। ठीक है ना जी, कोई काम नहीं है, कोई इबादत नहीं है, कोई वहाँ पे जो है ना। और अल्लाह ताला की तरफ से ना सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, अल्लाह की तरफ से सलामन और सलामती होगी। और यकीन करे जो है ना अल्लाह जन्नतियों को ऐसे नजर आएगा जैसे जैसे आपको चांद नजर आ रहे हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल। कॉल ले लेते जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये डॉक्टर साहब की बड़ी खूबसूरत और अच्छी बातें बहुत अच्छी लग रही हैं। कल तो डॉक्टर साहब ने बहुत प्यारा सा लिबास लिया हुआ था। मैं शकूर खान न्याजी ईसा खैल से बात कर रहा हूँ। जी जी, कैसे हैं आप? फरमाइश अगर लोबिया दाल की पूरी कर दे मिशी खान तो। लोबिया दाल, लोबिया दाल शकूर खान साहब, ठीक है। डॉक्टर साहब हमें तो बड़ी अच्छी आराध दे रहे होते हैं, लेकिन खुद माशाल्लाह डबल ब्रेकफास्ट किया है इन्होंने। अब बिल्कुल बिल्कुल यकीन करें माशाल्लाह, तो हमें भी करना चाहिए। मैं तो डॉक्टर साहब ब्रेकफास्ट नहीं लेता यार। ब्रेकफास्ट लिया करे, ब्रेकफास्ट तो आप बादशाहों की तरह लिया करे। मैं ना लंच हैवी करता हूँ, फिर जो है ना अपना डिनर लेता हूँ। नहीं आप ब्रेकफास्ट लिया करें, डिनर भी लें और लंच भी लें, लेकिन ब्रेकफास्ट शाही खानदान की तरह लिया करें कि उसमें आपके देखो। मैं सुबह ब्रेकफास्ट में यकीन करें मेरे जब टेबल पे 2 फ्राई अंडे और हनी और 4-5 पराठे न हो ना, तो फिर जो है ना मैं कहता हूँ ये ब्रेकफास्ट नहीं है। आप तो पहलवानों वाला ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। हमारा तो पहले भी वेट बढ़ा हुआ है। अच्छा नहीं, मैं वेट बढ़ने नहीं देता। मैं सुबह जाता हूँ हाइकिंग पे। मेरी हाइट है 5'10" और मेरा वेट है 99। हाँ ये बहुत ज्यादा है। मैं अपना वेट जो है ना मैं 75 से ज्यादा नहीं रखता। मैं खाता बहुत हूँ, उसके लिए मुझे। लेकिन आप पता नहीं, आप डॉक्टर साहब योगा करते हैं या एक्सरसाइज? नहीं मैं योगा नहीं करता। मैं योगा नहीं योगा की वजह से, योगा की जगह मैं इबादत ज्यादा करता हूँ, सीधा वगैरह नमाज। और ये कि एक्सरसाइज करें। मैं सुबह मैं सुबह 2 घंटे 1.5 घंटा हाइकिंग करता हूँ, और वो यकीन करें इसलिए करता हूँ, मुझे अपने ऊपर हंसी भी आती है। वो मैं इसलिए करता हूँ कि मैं हर वक्त खाता रहता हूँ, मैं छोड़ नहीं सकता खाने का। मैं बहुत शौकीन हूँ। सुबह नाश्ते में अगर मैं 2 अंडे और 3-4 पराठे न खा लूँ तो फिर जो है ना मुझे सारा दिन फिर भूख रहता है। तो ये है कि हल्का पुल्का दिन में खाएं, लंच भी करें हल्का पुल्का, डिनर भी करें, लेकिन ये है कि आप सुबह नाश्ता जो है ना वो बादशाहों वाला करें। ये आपको जिंदगी में अच्छा जो है ना हेल्प आउट करेगा। और एक्सरसाइज जरूर करें। एक्सरसाइज ये है कि देखें ना, आप भागें, आप जॉगिंग करें, आप रनिंग करें, आप भागें, वॉकिंग करें, तो कम से कम आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा। वो जगह जहाँ पे ब्लड और ऑक्सीजन नहीं जा रहा
وہاں پہ آپ کا آکسیجن خلیوں میں جائے گا. جیسے ہم کینسر کی بات کر رہے تھے تو کینسر کی یا خلیے گروتھ کی جو سیلز گروتھ ہے جسم میں, ایک وجہ یہی بھی ہے کہ وہاں پہ جہاں پہ ہماری ایکسرسائز کی کمی ہے. اگر ہم ایکسرسائز کریں گے, دیکھو دنیا میں ہم ایک بار آتے ہیں تو دیکھو ہمیں کھانا تو چاہیے نا, اب ہم پھر تو نہیں آئیں گے نا دنیا میں. اب دیکھیں یہ جو ہے نا حلال رزق جو ہے نا وہ, اور بعد میں جو ہے نا عبادت بھی کریں, اور یہی کہ ایکسرسائز ضروری ہے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. جی جی بہت مزہ آیا آج. جلدی سے ڈاکٹر صاحب ویسے بتائیں, سوری ناظرین مجھے آج بہت بھوک تھی. میں اتنا زبردست, یقین کریں امی سے یقین کریں میں نے صبح ناشتہ بھی کیا, ڈاکٹر آئیں, پھر بھی مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے نا مجھے بھی. یقین ابھی کریں. ہم نے ٹک ٹاک بھی بنانی ہے. تھینک یو. وہ ٹوٹ, تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا یہ بات ہے ڈاکٹر صاحب, کہ میں نے اتنا انجوائے کیا. میں نے بھی. ڈاکٹر صاحب تھینک یو. ہلو ہائے, کیسی ہو میشی خان؟ ٹھیک ٹھاک ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. ہلو, ہاں ٹھیک ہے, ہو گیا. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. انشاءاللہ انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی انشاءاللہ. تھینک یو. ناظرین آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور ہم جو کینسر کی یہ بات ہیں یہ اس آگے کو ہم ایڈوانس کریں گے, ٹھیک ہے جی, تھرسڈے کو کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ناظرین انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیں, گھر والوں کا خیال رکھیں, ملک سے پیار کریں, اور کھانا ضرور اس کے کھائیں, ڈائٹنگ اوور نہ کریں, ایکسرسائز کریں, اپنے آپ کو چاقو چوبند رکھیں, اور اپنا جو ہے پازیٹیو سوچ رکھیں. دنیا میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں, ان کو بڑے بہادری سے پازیٹیو رہنا چاہیے. رہیں, ٹھیک ہے جی. میں آپ سے ملوں گی انشاءاللہ جمعرات والے دن. آج کا شو رات میں 10:30 بجے دیکھنا بھولیے گا. ونس اگین ڈاکٹر صاحب شکریہ, جتنے ٹیم ہے سب کا بہت بہت شکریہ. آج سیٹرڈے تھا. السلام علیکم سر کامران سر, شاہد سر, منصور سر, جواد اور ان کی فیملیز کو میرا اور پوری ٹیم کا میری خاص طرف سے سلام. بھی کامران صاحب کو اور سب کو جو ہے نا سلام, خاص سلام. ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ ملتے ہیں ناظرین. انشاءاللہ اپنا بہت خیال رکھیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. ڈاکٹر صاحب مل کے کہتے ہیں پاکستان زندہ باد.